अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? अल्लाह का नाम लेकर अपनी आज की क्लास को, आज के सेशन को शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दिल जलाली वल इकराम वल फदली व निअमतिल इस्लाम अल्लज़ी हदाना लिल इस्लाम व अस्बग़ अलैना मिन खज़ाइन मुल्किही अनवाअन मिनल अनाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा थब्बितना इंदल मौती बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सूरत कुरैश की इन डेप्थ स्टडी का आज सेशन 2 है और अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस जिम्मेदारी के साथ यहाँ कुरान पढ़ने के लिए बैठते हैं, वो बात हमें अब इतने चंद महीनों में इतनी तो ज़रूर समझ आ गई है कि जब डिसिप्लिन के साथ और जब मुनज़्ज़म होकर प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ कुरान को समझा जाता है, तो इंसान के ऊपर कुरान बहुत सी ज़िम्मेदारी डाल देता है और हम इस ज़िम्मेदारी को कितने एंगल से अपने लिए जो है वो डूएबल बनाते हैं, ये हमें हर सेशन में अल्हम्दुलिल्लाह डिफरेंट एंगल से पता चलता रहता है। आज मैं अपनी बात को जब शुरू करूँगी तो मैं इसी एंगल से शुरू करना चाह रही हूँ कि हम एक नया ज़ाविया, एक नया एंगल आज सीखें, इससे पहले कि मैं हिस्ट्री ऑफ कुरैश के ऊपर जाऊँ। और वो नया एंगल जो कुरान से मैं आपके सामने रखना चाह रही हूँ, इसलिए कि कुरान हमारी गुफ्तगू, हमारा सोच का एंगल, हमारा कॉन्वर्सेशन स्टाइल, हमारा एक दूसरे को डील करना, ये सब ग्रूम करता है। तो इसी ग्रूमिंग का हिस्सा अपनी बात को शुरू करते हुए मैं जहाँ से इस लेक्चर की ओपनिंग करना चाह रही हूँ, वो ये कि एक बहुत आम सी बात है जो हमारी गुफ्तगू में भी शामिल है और हमारी आई मस्ट से हमारी थिंकिंग प्रोसेस का भी हिस्सा है कि अक्सरियत ने हमेशा इस चीज को हमेशा यूं समझा कि बीइंग प्लेफुल इज वन ऑफ द साइन ऑफ इररिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी जो हम एक लफ्ज देखते हैं कि इंसान अपनी जिंदगी के साथ जो है वो प्लेफुल ना हो, इसी लफ्ज को हम अगर करेक्ट वे में समझें तो यही लफ्ज हम पर बहुत सी जिम्मेदारी भी डाल देता है। अगर मैं कहूँ कि आप एक मुसलमान होते हुए भी एक प्लेफुल एटीट्यूड के साथ हो सकते हैं, तो इसकी दोनों कॉनोटेशंस आती हैं। एक वो कि जो मुसलमान है लेकिन अपनी जिम्मेदारी से गाफिल है, और एक इसी जुमले को कि एक मुसलमान बहुत प्लेफुल वे में मुसलमान है, इसी को हम पॉजिटिव कॉनोटेशन के साथ भी समझ सकते हैं। और आज आपके इल्म में इजाफा करते हुए इसी बात से मैं अपनी बात को शुरू करना चाह रही हूँ कि ये बीइंग अ प्लेफुल पर्सन ये सिर्फ इंसान को गैर जिम्मेदार नहीं बनाता, बल्कि इसमें बहुत सी मर्तबा पॉजिटिव इम्पैक्ट और इसमें बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। देखिए, हमने अपने बचपन से लेकर अपने बच्चों के बचपन तक हमेशा यही समझा है कि प्लेफुल होना इररिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन आप इसको आज एक नई डायमेंशन में समझेंगी। किसके मुकाबले में मैं आपको समझाना चाह रही हूँ? मैं आपको समझाना चाह रही हूँ इस प्लेफुल डेफिनेशन को एक आज की औरत, एक आज के उस बच्चे के मुकाबले में जिसकी शख्सियत के अंदर ढीलापन है, जिसकी शख्सियत के अंदर वी कैन से बुझा रहता है, लाइवली पर्सन जो नहीं होता है इंसान, मैं उसके मुकाबले में आपको इस वक्त इस प्लेफुल एटीट्यूड को सिखाना चाह रही हूँ। दिस प्लेफुल एटीट्यूड इज नॉट ऑफ इररिस्पॉन्सिबिलिटी, in fact this playful attitude definition is full of responsibility। तो एक ऐसा इंसान होता है जिसका चेहरा लटका रहता है, जो बहुत बुझा सा रहता है, लाइवली नहीं होता है। अगर हम ऐसे इंसान को ज़हन में रखें तो इस्लाम ने मुझे और आपको इस दुनिया में इसलिए नहीं भेजा है कि हम एक रोते-धोते इंसान के तौर पर ज़िंदगी गुज़ार कर चले जाएँ, जिसमें हमारा एक काबिल रहम एटीट्यूड जो है वो सब आस-पास के लोगों को नज़र आए। बल्कि हम बीइंग प्लेफुल की बात कर रहे हैं कि मुसलमान रिस्पॉन्सिव होकर ज़िंदगी गुज़ारता है, जैसा कि उसके क्रिएटर की तरफ से उससे एक्सपेक्टेड है।
یہ مسلمان جو روتے دھوتے زندگی نہیں گزارتا، ایک ایتھلیٹ کی طرح زندگی گزارتا ہے. تو آج سے آپ نے ایک ایسا مسلمان بننا ہے، آپ نے ایسی بیٹی بننا ہے، ایسی بہن بننا ہے، ایسی بیوی بننا ہے، ایسی ماں بننا ہے کہ جس میں آپ ایک ایتھلیٹ کی طرح زندگی گزاریں گی. یو ول بی پلے فل بٹ سائملٹینیسلی یو ول ہیو یور ریسپانسبلٹی آل دا ٹائم ان فرنٹ آف یو. یہ والا ڈیفینیشن انشاءاللہ آج کا سیشن آپ کو دے گا، اور اسی لیے میں نے شروع میں اس سیشن کو رکھا ہے کہ میں ایک انٹرو اس کا آپ کے سامنے لے آؤں. کیسا لگتا ہے وہ کھلاڑی آپ کو، یا وہ اسپورٹس پرسن جو روتے دھوتے گیم کو کھیلتا ہے؟ ظاہر ہے جو روتے ہوئے گیم کو کھیلے گا اس ایتھلیٹ کے لیے اس کی گیم ہمیشہ ایک برڈن بن جائے گی. بالکل اسی طرح سے جو انسان، جو بچی، جو خاتون، جو عورت روتے دھوتے زندگی گزارے گی، اس کے لیے اس کی زندگی بوجھ سے زیادہ کچھ نہیں ہوگی. ہو سکتا ہے اس کو لگے کہ اب اس کے اندر مزید زندہ رہنے کی کوئی موٹیویشن بھی باقی نہیں رہی. یہ اسی وقت ہوگا جب ہمارے لیے ہماری زندگی برڈن بنے گی، اور یہ اسی وقت برڈن بنے گی جب ہم اپنی ذمہ داریوں کو اپنے سامنے رسپانسو وے میں نہیں دیکھیں گے. تو قرآن ہمیں پیشنیٹ بناتا ہے زندگی کے لیے. قرآن ہمیں اسٹرگل کی طرف لے کر جاتا ہے تاکہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو رسپانسبلٹی کے ساتھ ادا کریں. اور یہ رویہ صرف کہنے سے نہیں اڈاپٹ ہوتا ہے. If you have to be playful, then you have to do effort. وہی ایتھلیٹ گیم کو برڈن نہیں بناتا جو محنت کرتا ہے. آج تو سائنس کی دنیا ہے، آج تو سیکولر نالج کی دنیا ہے، آج ایکوائرڈ نالج کی دنیا ہے. سائنس بتاتی ہے کہ ہماری اس کائنات کی پوری ایگزسٹنس از ایکچولی انرجی کی موومنٹ پر ڈیپینڈنٹ ہے. آپ دیکھیں ایٹمز کتنا پلے فلی موو کرتے ہیں. آپ نے ہمیشہ کتابوں میں، ڈاکیومنٹریز میں، سائنس فکشنز میں ایٹمز کی پکچرز اور ایٹمز کی موومنٹ دیکھی ہوگی. پلے فلی ایٹم موو کر رہا ہوتا ہے، پلے فلی آربٹس میں جو پلانٹس ہیں وہ فلوٹ کرتے ہیں. تو یہ جو پلے فل لفظ کی کونوٹیشن ہے، آج اس کو ایک نئے اینگل سے سمجھیں اور اس کو ایک نئے اینگل سے اڈاپٹ کریں. دین پڑھنے والے لتھارجک، سست، رونے دھونے والے نہیں ہوتے. دین پڑھنے والے بہت پلیزنٹ پرسنالٹی کے ہوتے ہیں. اور یہ تو ربیع الاول کا مہینہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے ان ایسپیکٹ کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے جو شاید ہم نے اب تک اپنے ذات کا حصہ نہیں بنائے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پیشنیٹ انسان کوئی نہیں تھا. آپ سے زیادہ مسکرانے والا انسان کوئی نہیں تھا. آپ سے زیادہ اسٹرگل کرنے والا انسان کوئی نہیں تھا. آپ سے زیادہ رسپانسو انسان دنیا میں کوئی نہیں تھا. تو ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کو دیکھتے ہوئے، آپ کے کردار کی ان خوبصورتی کے اینگلز کو دیکھتے ہوئے اس مہینے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے. ذمہ داری کے ساتھ زندگی گزاریں، خوشی خوشی رسپانسبلٹی کو نبھانا سیکھیں. رونا دھونا ڈالیں گے تو ہم ایک پلے فل رسپانسو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے. ہمارے آس پاس جو کائنات ہے، جو ہم روز آبزرو کرتے ہیں، یہ جو ہماری پوری سراؤنڈنگ ہے، کیا یہ روتے دھوتے کام کرتی ہے؟ آپ نے دیکھا کہ سورج جو ہے وہ آنسوؤں کے ساتھ نکل رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ چاند جو ہے وہ ہر وقت کمپلینٹس کرتا رہتا ہے، کیا ہے، کبھی آدھا آؤں، کبھی پورا آؤں، کبھی چھوٹا سا کریسنٹ بن کے آ جاؤں، کبھی جو ہوں غائب ہو جاؤں. چاند تو شکوہ نہیں کرتا ہے نا کہ کبھی ایسے تو کبھی ایسے. ہر مخلوق پلے فلی اپنی ذمہ داری نبھا رہی ہے، رسپانسو وے میں اپنی ذمہ داری نبھا رہی ہے. تو آپ کا اور میرا کام بھی ہے. حالانکہ آپ اس کائنات کو دیکھیں، اس کائنات کی سراؤنڈنگ میں انسان نے اتنا فساد ڈال دیا ہے کہ ایئر پولوشن ہم نے پھیلائی، ارتھ پولوشن ہم نے پھیلائی، نوائز پولوشن ہم نے پھیلائی. ہم نے ہورائزن کو اپنے پورے کے پورے کو، جو کہ ایک اتنا خوبصورت ہورائزن تھا، اس کو ہم نے پولیوٹیڈ کر دیا. لیکن اس سب کے باوجود نہ چاند روتا ہے، نہ سورج روتا ہے، نہ موسم روتے ہیں، نہ آپ کے سامنے آسمان روتا ہے. وہ پلے فلی رسپانسبلی اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں. اسی طرح سے آج قرآن مجھے اور آپ کو کچھ بتانا چاہ رہا ہے. بینگ اے پلے فل ریسپانسو مسلم، لوگوں کی نیگیٹیوٹی ایسی مت ایبزارب کریں کہ آپ لیتھارجک ہو جائیں، آپ اداس ہو جائیں، آپ ڈسپیئر کا شکار ہو جائیں، آپ زندگی سے نا امید ہو جائیں. لوگوں کی نیگیٹیوٹی ایسے نہ ایبزارب کریں جیسے کہ کائنات ایبزارب نہیں کرتی ہے ہمارا پھیلایا ہوا فساد. وہ ہمارے فساد کے درمیان میں بہت پلے فلی رسپانسو وے میں وہ ذمہ داری ادا کر رہی ہے جو اللہ نے اس کو دی ہے.
तो मुझे और आपको भी कुरान ये बताता है कि हमने अपनी प्लेफुलनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं करनी है. इफ यू आर इन लाइन विद लाइफ एंड क्रिएशन, यू विल नेचुरली बी प्लेफुल. और जो नेचुरली प्लेफुल होता है वो इररिस्पॉन्सिबल नहीं होता, वो रिस्पॉन्सिबल होता है. ये डेफिनेशन अपने बच्चों को भी सिखाएं, ये डेफिनेशन अपने ऊपर अप्लाई करें. मुश्किलात रहेंगी सराउंडिंग में, इनसे फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना. कभी आप हफ्ते में मैंने एक क्लास कर दिया है, कभी हो सकता है आप ये एक क्लास लेने के लिए भी लाइव ना पहुंच सकें, तो गुस्सा नहीं करना, फ्रस्ट्रेशन का इजहार नहीं करना. इस मुश्किल वक्त को भी अपॉर्चुनिटी बनाना है. यू कैन कन्वर्ट देम इनटू अपॉर्चुनिटीज. जितनी मुश्किलात जिंदगी में आती हैं, हमसे पहले के इंसान भी थे, उनमें क्यों एनर्जी ज्यादा थी. आज मैंने ये पॉइंट इसलिए आपके सामने रखा है बिकॉज हम हिस्ट्री को डिग करने जा रहे हैं, अपनी हिस्ट्री को ढूंढने जा रहे हैं, अपनी हिस्ट्री को, अपने ओरिजिन को हम इस वक्त तलाश करने जा रहे हैं कि हमारा ताल्लुक किन लोगों से है. आखिर क्यों इतने एनर्जी वाले लोग होते थे हमसे पहले के. हालात का मुकाबला करते थे प्लेफुली, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ. आपको कैसा लगेगा ऐसा क्रिकेटर या बैट्समैन जो ये सोचे जब उसकी तरफ बॉलर बॉल थ्रो करे, वो कहे कितनी जोर से मेरी तरफ बॉल फेंका है. बाउंसर भी तो पड़ता है ना क्रिकेटर को. अब क्रिकेटर ये सोचने लग जाए कि इसने अपने पर्सनल ग्रज में मेरे ऊपर बाउंसर मारा है. ये थोड़ी होता है, इस तरह तो वो कभी गेम ही नहीं खेल सकेगा. ये जो बॉल सामने से आई, चाहे वो बाउंसर था या चाहे वो किसी भी फॉर्मेट पर बॉल की स्पीड थी, बैट्समैन के लिए वो एक अपॉर्चुनिटी होती है टू प्ले. मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ, हमारा यहाँ बैठने का मकसद क्या है. सिर्फ इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन नहीं है. हम अपना तज़किया करना चाह रहे हैं, हम अपनी तरबियत करना चाह रहे हैं. मैं अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर बनाना चाह रही हूँ, मैं एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बनना चाह रही हूँ. आपको मैं ये समझाना चाह रही हूँ, इस वक्त आपके घर में परेशानी है, आपके हस्बैंड के नौकरी में या कारोबार में, या आपकी नौकरी या कारोबार में कोई प्रॉब्लम है, आपका अपने स्पाउस के साथ कोई या फैमिली के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आपके हालात स्टेबल नहीं हैं, आपके खुदा ना खास्ता या आपके घर के किसी फर्द की फैमिली में सेहत ठीक नहीं है. याद रखिए, दीज आर ऑल स्टिमुलस. इनमें रिस्पॉन्सिबली बिहेव करें, प्ले विद पैशन. क्यों एक ही तरह के हालात में कुछ लोग किसी तरह रिएक्ट करते हैं और कुछ लोग किसी तरह रिस्पॉन्ड करते हैं. क्यों लोगों का रिस्पॉन्स मुख्तलिफ होता है. इसलिए कि डिपेंड करता है कि किसने स्टिमुलस को कैसा खेला, किसने उस गेम को कैसा प्ले किया. जैसे कहते हैं ना, उर्दू में कहते हैं हमारे सबके मसले हैं, हमें हमें शैतान कहता है कि मसला ही खत्म कर दो, रिश्ता ही खत्म कर दो, जहां रिश्ता खत्म कर सकते हो कर दो. लोग कहते हैं कि मेरे मैके वालों ने, मेरे बहन भाइयों ने, मेरे शौहर के बहन भाइयों ने हमारे साथ ये ज्यादतियां की. हमने नहीं की, उनके एंड से बड़ी ज्यादती हुई, तो हम ना मिले उनसे, हम बस सलाम दुआ रखें. मेरा एक कोट सुन लें जो आपको उर्दू की किताबों में मिलेगा. वो कहते हैं काट देने से ही मसले दुनिया के हल नहीं होते. कभी कभी थोड़ा सा किसी के लिए आपको अपनी तवक्कुआत में कम हो जाना होता है, थोड़ा सा सिरक जाएं, थोड़ा सा साइड पर हो जाएं. साइड पर होने का मतलब ये नहीं है कि आप उनसे मिलना छोड़ दें. साइड पर होने का मतलब क्या है, तवक्कुआत, एक्सपेक्टेशन इन रिस्पॉन्स कम कर दें. रिश्ता भी बच जाएगा, रास्ता भी निकल आएगा. सो इट्स बेटर कि कभी कभी जब फ्रिक्शन ज्यादा हो रहा हो तो थोड़ा सा तवक्कुआत को कम कर दें. रिश्ता भी बच जाता है और रास्ता भी निकल आता है. लेकिन ये जो हम मुख्तलिफ इंसान मुख्तलिफ तरह से एक ही स्टिमुलस पर रिएक्ट करते हैं. बाज लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपॉर्चुनिटी के तौर पर नहीं लेते, रोते धोते हैं. जब रोते धोते हैं तो फ्रीक आउट करते हैं. एक इंसान फ्रीक आउट करता है, एक इंसान मदद के लिए भागता है, एक इंसान जाय नमाज बिछाता है और अपने रब से कहता है अल्लाह मेरी मदद कीजिए. क्यों लोगों के सर में इतना दर्द रहने लगा है. औरतों हर वक्त कहती रहती हैं हेडेक हो रहा है, हेडेक हो रहा है, हेडेक. हम अपनी मुश्किलात को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, अपने नर्व्स के ऊपर सवार कर लेते हैं. हम अपनी सिचुएशंस में से भागना चाहते हैं. डोंट रन फ्रॉम योर सिचुएशन, लर्न टू प्ले विद रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन योर सिचुएशन. और इसी हिसाब से कि आपने जिंदगी को कैसा खेला, कितना जिम्मेदारी से खेला, आप कैटेगरीज में डिवाइड हो जाती हैं. कुरान भी बताता है वर्चुअस लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं, बहादुर लोग होते हैं, कमजोर लोग होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं. और कुरान में सारी कैटेगरीज डिस्क्राइब हुई हैं. कुरान ने बेहतर बनने के आपको और मुझे पैटर्न सिखा दिए हैं. जिंदगी स्मार्ट वे में, जिंदगी प्लेफुली और जिंदगी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ गुजारने के सबक
قرآن کانسٹنٹلی ہمیں دیتا ہے، اور ہمارا ان کلاسز کو کنٹینیو کرنے کا یہی مقصد ہے کہ ہم اپنی زندگی میں پلے فل، رسپانسبل، اسمارٹ ہو جائیں، اپنے رب کے عبد بن جائیں، اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ وہی معاملہ کریں جو ہمارا رب ہم سے چاہتا ہے، اس لیے کہ اسلام از دا اونلی ریلیجن رائٹ ناؤ جو ایک انسان کو ہائی رسپیکٹ دیتا ہے۔ اس وقت کے پڑھے لکھے مسلمان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام انسان کو انکریڈیبل ہائی رسپیکٹ دیتا ہے، اس لیے کہ ایک انسان ڈیپر لیول پر اللہ کو جانتے ہوئے، اپنے آپ کو پہچانتے ہوئے، اپنے ساتھ موجود لوگوں سے بیسٹ وے میں کیسے کنیکٹ ہو سکتا ہے، یہ بہترین سلوشن ہے دنیا کے لیے اس وقت اسلام کی شکل میں۔ اررسپیکٹو کس انسان کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی آئی کیو لیول کیا ہے، اس کا ای کیو لیول کیا ہے، اس کی فلسافیکل انڈرسٹینڈنگز کیا ہیں، اس کو اللہ نے دنیا میں کس درجے پر رکھا ہے، نوجوان ہے، بوڑھا ہے، عورت ہے، مرد ہے، باس ہے، امپلائی ہے۔ اسلام ہم سب کو ڈیپر لیول پر رسپانسبل بننا سکھاتا ہے، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہماری زندگیوں میں قرآن کھلا رہے، اللہ کو پہچانے۔ جو اللہ کو پہچان جاتا ہے اس کو اپنی قدر، اپنے آس پاس کی قدر، اپنی زندگی کی قدر آ جاتی ہے۔ وہ نہیں کہتا I don't want to live more, I don't want to survive anymore، وہ نہیں کہتا، بیکاز اس کے اوپر ذمہ داری ایک بہترین پیشن کے طور پر حاوی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کی سبمیشن اختیار کرنے کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ جو اللہ کی سبمیشن میں آ جاتا ہے وہ ایک طرح سے سبمیشن پوائنٹ آف ویو سے فریز ہو جاتا ہے، اب وہ کسی اور کا غلام نہیں بن سکتا۔ آئی ایم فریز in a kind of a state جس نے مجھے سبمیشن کرنی ہے، میری سبمیشن، میری غلامی صرف اللہ کے لیے، میری عبادت صرف اللہ کے لیے۔ I am crystal clear in my belief، اور یہی قرآن ہمیں سکھاتا ہے۔ آپ کو علم کنفیوز نہ کرے، یہ مقصد ہے قرآن کا۔ اگر آپ قرآن پڑھ رہی ہیں اور کنفیوز ہو رہی ہیں، اس کا مطلب ہے there is something wrong، یا تو میری سمجھ میں، یا جس طرح مجھے بتایا جا رہا ہے اس میں۔ I must gain conviction when I'm sitting in front of the Quran۔ میری سبمیشن، میری عبادت، میری بندگی صرف اور صرف اللہ کے ساتھ فریز ہو جائے۔ I must be in total submission with اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اور this is the مقصد of قرآن کی تعلیم۔ اللہ سے دعا کیا کریں کہ جب آپ میری اس کلاس کے لیے بھی آ کر بیٹھتے ہیں، اللہ بولنے والے کو حق بولنے کی توفیق دے، اور جو حق ہو اس کو میرے دل میں اور میرے عمل میں اتار دے۔ قرآن کا پڑھنے والا کنفیوزڈ نہیں ہوتا، قرآن کا پڑھنے والا ایک انسرٹنٹی کا شکار نہیں ہوتا، اس کو کلیئرٹی ملتی ہے۔ جن چیزوں میں آپ کو ابھی بھی کلیئرٹی نہیں مل رہی، آپ اللہ سے مدد مانگیں، تھوڑا سا ذہن کو کھولیں، آپ کو کلیئرٹی ملنا شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے پلے فل بننا ہے، کیسے؟ ریسپانسبلی۔ اسمارٹ وے میں زندگی گزارنی ہے، کیسے؟ قرآن کے سامنے اپنے آپ کو بٹھا کر، آپ کی جو فرائض ہیں آپ ان فرائض کے ساتھ اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ اٹیچ کرنے کا ایک اسکیڈول ضرور بنا کر رکھیں۔ اسی لیے ہم اپنی اگلی صورت کو شروع کر رہے ہیں تاکہ ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑی قرآن کے ذریعے اور چیزوں کے بارے میں اور دنیا کے بارے میں کلیئرٹی مل جائے۔ جو ہماری صورت ہے یہ صورت قریش ہے۔ Now I am moving on صورت جو ہے قریش، اس کے اگلے چیپٹر کے اوپر ہمارا اگلا ایکسپلینیشن جو ہے وہ قریش، صورت قریش کے ورچوز کے اندر قریش کے قبیلے کے اوپر ہوگا۔ ہماری آج کی ایکسپلینیشن از ایکچولی بیسڈ، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوڑا سا لینیج اسٹڈی کریں گے۔ سورت قریش کا نام ہی آپ کو پتا چل رہا ہے کہ یہ ایک قبیلے کے نام کے اوپر ہے۔ قریش قبیلے کا نام تھا، اور یہ وہ قبیلہ تھا جو ہسٹوریکلی انہیبیٹنٹ تھا مکہ اور کعبہ کا۔ قریش کا نام ہم نے بچپن سے سنا ہے۔ دیر آر لاٹس آف تھنگس بینگ اے مسلم جو ہم بچپن سے سنتے آتے ہیں، لیکن ہم شاید چیزوں کو اسمبل کر کے ایک پراپر وے میں، جس کو ہم کہتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ، ہم اس کو بعض اوقات ڈسکرائب نہیں کر پاتے۔ ایون ہمارے اپنے ہی دوسرے فیتھ کے لوگ اگر ہم سے یہ پوچھیں کہ اچھا ہاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز کنیکٹڈ ود دا قریش، ہاؤ یور خلفاء
had a connection with the قریش. تو بعض اوقات ہمارا اس کو ڈیفائن کرنے کا ایک جو پروسیس ہے وہ پراپرلی الائنڈ نہیں ہوتا. تو انشاءاللہ ہمارا آج کا جو کلاس ہوگی، جو سیشن ہوگا، اس میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قریش سے جڑتا ہوا دیکھیں گے. یعنی وی ول نو آر ہسٹری، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش سے کنیکٹ ہوتے ہوئے دکھائے گی، اور الٹیمیٹلی یہ ہمارا اوریجن ہے، یہ تاریخ ہے ہماری جو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتی ہے. اور یہ ہمیں بتائے گی کہ کیسے اللہ اپنے کاموں کے لیے لوگوں کو چنتا ہے. یہ آج نہیں ہو رہا، یہ ہمیشہ سے ہوا ہے. اللہ نے صرف انبیاء اور رسول نہیں چنے، اللہ ہر دور میں مختلف اپنے دین کے سروائیول اور اس کی ایگزسٹنس کے لیے مختلف لوگوں کو چنتا رہا ہے. تو آپ کو اس قریش کی ہسٹری میں بھی یہ چیز نظر آئے گی. تو قریش ایک عرب قبیلہ تھا جو کہ مکہ اور کعبہ کو ہسٹوریکلی اون کرنے والے لوگ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس قبیلے کو یقیناً خاص چنا. جیسے کہ ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سلیکٹ کرتے ہیں، اللہ نے چنا اور اللہ نے اہمیت دی. بالکل جیسے اس وقت جیسے ہمارا لینس قریش کے قبیلے کے اوپر جا رہا ہے، سائملٹینیسلی اس لینس کو اپنے اوپر بھی رکھیں. اللہ نے آپ کو بھی خاص طور پر سلیکٹ کیا ہے، اللہ نے آپ کو چنا ہے. کیوں؟ کس چیز کے لیے چنا ہے؟ اللہ نے آپ کو کلمہ گو بنایا، اللہ نے آپ کو اس قبیلے کے ساتھ کنیکشن دیا ہے بیکاز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے سے تھے، اور آپ کا اور میرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اسٹرانگ کنیکشن ہے. ہم اللہ کے رسول کے امتی ہیں. آپ سے محبت کرنا ہمارے سے ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. تو ایک ایک لینس اپنے اوپر بھی رکھتے جائیں کہ یہ ہمارا بھی معاملہ ہے کہ جس میں اللہ نے ہمیں الحمدللہ چنا ہے. اس قبیلے کو اللہ نے اہمیت اس لیے دی کہ آؤٹ آف سو مینی ادر ٹرائبس آف عربس اللہ نے اس قبیلے کو سلیکٹ کیا تھا. اور اس کے دو بیسک ورچوز، کئی ورچوز میں سے میں آپ کے سامنے صرف دو ورچوز اگر اس قبیلہ قریش کے آپ کے سامنے رکھوں تو آپ کو امام بہقی کی کتاب کے اندر یہ دو ورچوز جو ہیں یہ مل جاتے ہیں. جامع ترمذی کی احادیث ہیں جو کہ مینشن کی گئی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ہی مفہوم آتا ہے کہ اللہ نے قریش کو 7 چیزوں میں پریفرنس دی، جو پریفرنس اللہ نے کسی اور کو نہیں دی. ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی منہم، یعنی میں قریش میں سے ہوں. یہ قریش کی پریفرنس نمبر 1 ہے جو کہ اس جامع ترمذی کی امام بہقی نے مینشن کی ہے. ایک، انی منہم، میں قریش میں سے ہوں. نمبر 2 پریفرنس جو اللہ تعالیٰ نے قریش قبیلے کو دی، وَأَنَّ النَّبُوَّةَ فِيهِمْ، یعنی جو بنو اسماعیل میں نبوت آئی وہ قریش کے قبیلے میں آئی. تو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام قریش کو دیا گیا. تیسرا، وَأَنزَلَ اللَّهُ فِيهِمْ سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ لَمْ يُذْكَرْ فِيهَا أَحَدٌ غَيْرُهُمْ. عرب کے تمام قبائل میں سے صرف اور صرف قریش کے قبیلے کے اوپر اللہ نے ایک سورت نازل کی، اور اس سورت کا نام بھی مصحف میں آج تک محفوظ ہے. دس از تھرڈ پریفرنس جو اللہ نے قریش کو دی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریش کے قبیلے میں اہل الحجیج اور سقایا موجود تھے. وَأَنَّ السَّقَايَةَ مِنْهُمْ کا مطلب ہے کہ پانی پلانے کی جو ذمہ داری تھی، دیکھیں پانی پلانے میں آلریڈی بڑا ثواب ہے. دیر آر لاٹس آف ٹریڈیشنز جو ہمیں احادیث میں ملتی ہیں اور سیرت رسول میں ملتی ہیں کہ پانی پلانے کے اوپر جو ہے وہ بڑا ثواب جو ہے وہ ملتا ہے. میں نے آپ کو ایک اور بڑا اہم واقعہ پانی پلانے کے یا پانی لانے کے اس میں ریفرنس میں رسول اللہ سے کنیکٹ کر کے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ریفرنس میں بھی بتایا تھا. تو جو 4th پریفرنس ہے وہ رسول اللہ نے کہی کہ یہ جو قریش کا قبیلہ ہے وَأَنَّ السِّقَايَةَ فِيهِمْ، اللہ نے پانی پلانے کی، حجاج کو، حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری قریش کے ذمہ پر رکھی. 5th پریفرنس وَأَنَّ حِجَابَةً فِيهِمْ، یعنی کعبہ کے کسٹوڈین قریش تھے. 6th وَنَصَرَهُمُ اللَّهُ عَلَى الْفِيلِ، قریش کو اللہ تعالیٰ نے جو ابرہہ کی فوج آئی تھی، ہاتھیوں کی فوج وہ لے کر آیا تھا، اس کے خلاف اللہ نے ان کو وکٹری دی تھی. اور 7th آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعِبَادُهُمْ لَا يَعْبُدُونَ غَيْرَ، جو اللہ نے ان کو عبادت کی توفیق دی، وہ عبادت کی توفیق جو ہے وہ قریش کے اور کسی قبائل کو نہیں ملی. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اس میں اشارہ تھا، اس میں محدثین
جو حدیث کی ایکسپلینیشن لکھتے ہیں ان کا خیال ہے کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے امیجیٹ ایمان لانے والے مسلمان تھے، ڈیفینیٹلی ان میں سے میجورٹی وہ تھے جن کا تعلق قبیلہ قریش میں سے بھی تھا. تو ان کی عبادت جو مکی دور میں 13 سال بہت خالص رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افیلیٹڈ اور کعبہ سے افیلیٹڈ، اس ریفرنس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان کی عبادت تھی وَعِبَادُهُمْ لَا يَعْبُدُونَ غَيْرَهُ، جیسی پیور سنسیئر عبادت انہوں نے کی ایسی عبادت کسی اور نے نہیں کی. تو ایک یہ آپ کو نریشن ملتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قریش کو 7 اینگل سے کیسے پریفرنس دی رسول اللہ نے فرمایا، اور ایک اور حدیث آتی ہے جامع الترمذی میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم اسماعیل، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کو چنا، واصطفیٰ من ولد اسماعیل بنی کنانہ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کی اولاد میں سے بنی کنانہ کو چنا. ابھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ بنی کنانہ کون تھے. آپ جتنے بھی میں آج آپ کے سامنے قبائل کے نام رکھوں گی یا میں جو کسی بھی پچھلی جنریشن میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب میں آ رہے ہوں گے ان کا نام رکھوں گی، ان دونوں کی سلائیڈز میں انشاءاللہ کامنٹ باکس میں بعد میں ڈال دوں گی، تو آپ لوگ پریشان بالکل نہیں ہوئیے گا. اسی حدیث میں پھر آپ نے فرمایا وَاصْطَفَىٰ مِن وَلَدِ اسماعیل بنی کنانہ، اور پھر آپ نے فرمایا وَاصْطَفَىٰ مِن بنی کنانہ قریشن، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بنی کنانہ میں سے قریش کو چنا. وَاصْطَفَىٰ مِن قریشن بنی ہاشم، اور قریش کے قبائل میں سے اللہ تعالیٰ نے بنی ہاشم کو چنا. اور پھر آپ نے فرمایا وَاصْطَفَانِی، اور مجھے اللہ نے سلیکٹ کیا، مجھے اللہ نے چنا من بنی ہاشم میں سے. تو ابھی انشاءاللہ اس حدیث کی کلیرٹی آپ کو اور مل جائے گی جب ہم آج پوری ہسٹری جو ہے وہ قریش کی حضرت اسماعیل علیہ السلام تک کی جو ہے اس کو اسٹڈی کر لیں گے. یہ 2 بیسک احادیث ہیں جو کلاسیکل سکالرز سورت قریش کے ورچوز میں مینشن کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ قریش کی اہمیت کو خود پرومیننٹ کیا. اللہ نے خاص عرب کے قبائل میں سے اس قبیلہ قریش کو چنا تھا، اور قرآن کی یہ واحد صورت ہے جس میں کسی بھی عرب قبیلے کے نام کے ساتھ اس صورت کو جو ہے وہ آنر کیا گیا ہے. تو اس طرح سے آپ کو جو ہے یہ بیسک 2 ورچوز حدیث کے ملتے ہیں. ناؤ آئی ایم موونگ آن نیکسٹ ایکسپلینیشن. انشاءاللہ ہم سورہ قریش کی ان ڈیپتھ اسٹڈی میں جو جا رہے ہیں، دس از دا ہسٹری آف قریش، دیٹ ہو ور قریش، کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے ساتھ کنیکٹڈ تھے. اچھا، میں آپ کے سامنے جو بھی نام لوں گی وہ سب آ جائیں گے، تو بالکل پریشان نہیں ہوئے گا. اٹ ول بی ویری گڈ اف یو ول کیپ اے پینسل اینڈ کاپی ان یور ہینڈ، بیکاز دیکھیں اتنی ہسٹری جب آپ کے سامنے آئے گی تو چیزیں بھول جاتی ہیں. اور میں پوری کوشش کروں گی کہ میں آپ کو بہت سٹوری فارم میں چیزیں بتاؤں، میں مشکل نہیں کروں گی انشاءاللہ، بیکاز استاد کا کام یہی ہوتا ہے کہ 15-20 کتابوں کو پڑھ کے ایک سٹوری فارم میں چیزوں کو آپ کے سامنے، خاص طور پہ وین یو آر ڈسکرائبنگ ہسٹری، آپ کے سامنے اس کو کہانی کی فارم میں رکھ دیا جائے تاکہ چیزیں جو ہیں وہ آرام سے آسان ہو جائیں. اچھا، ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو تمام مونوتھیسٹک ریلیجن میں امام بنایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں ان کو تمام انسانوں کا امام بنایا، لیکن اس وقت بھی دنیا میں جتنے بڑے 3 مذاہب ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کو فادر آف ریلیجن کہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر، آپ سب جانتے ہیں کہ بی بی ہاجرہ کو اور جو نیو بورن تھے اسماعیل علیہ السلام، ان کو اللہ کے حکم پر مکہ کی وادی میں لا کر بسا دیا تھا. میں نے آپ کو پچھلے ہی کلاسز میں وہاں پر ایک جگہ یہ بھی بتایا تھا کہ بی بی ہاجرہ نے کیا کہا تھا ان سے جب وہ چھوڑ کر جا رہے تھے. اگر آپ نے ریگولر کلاسز اٹینڈ کیے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا ہر کلاس کا تعلق پچھلی کہیں نہ کہیں کلاس سے ضرور بنے گا. تو بی بی ہاجرہ کو اور اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں لا کر بسا دیا. یہاں پر ہی کیونکہ جب زمزم کا کنواں نکل آیا تھا تو ظاہر ہے جب پانی آ جاتا ہے تو ویجیٹیشن اور پرندے اور چرند سب آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ جو بیرن ویلی تھی مکہ کی،
جہاں پر اللہ کے حکم سے چشمہ پھوٹا، وہاں پر بنو جرہم بھی آ کر آباد ہو گئے تھے۔ وہ بنو جرہم ایک قبیلہ تو جو یہاں سے گزر رہا تھا، انہوں نے جب یہاں پر چہل پہل جانوروں کی اور پرندوں کی دیکھی تو ان کو محسوس ہوا کہ یہاں پر لائف آ گئی ہے۔ انہوں نے بی بی ہاجرہ سے اجازت لے کر اس علاقے کے اندر ان لوگوں کے ساتھ، اسماعیل علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ کے ساتھ رہنا شروع کر دیا تھا۔ تو ہوا یہ کہ اسماعیل علیہ السلام وقت کے ساتھ ساتھ بڑے ہوئے، اور اسماعیل علیہ السلام کا جو نکاح ہوا وہ بنو جرہم ہی کے قبیلے کی خاتون کے ساتھ ہوا، جو یہاں مکہ میں اس وقت آ کر آباد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے، ہم قرآن کی اس ہسٹری کو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی برکت کی دعا قبول کی تھی، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے ذریت کی دعا کی تھی اور اللہ نے ان کی دعا قبول کی تھی۔ وہ دعا اسحاق علیہ السلام کے ریفرنس میں بھی قبول ہوئی، وہ دعا اسماعیل علیہ السلام کے ریفرنس میں بھی قبول ہوئی۔ ہسٹوریکل گراؤنڈز کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے دیے تھے، اور یہی 12 بیٹے جو تھے یہ 12 الگ الگ ٹرائبز بن گئے تھے، اور ہر قبیلے کا جو سردار تھا وہ اسماعیل علیہ السلام کا بیٹا تھا۔ تو اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے تھرو ذمہ داری دی تھی کعبہ کے حفاظت کی، اس کی سیکیورٹی کی، اس کے متولی ہونے کی، اس کے کسٹوڈین ہونے کی۔ ظاہری بات ہے باپ کے بعد یہ رسپانسبلٹی بیٹوں پر ٹرانسفر ہو گئی۔ تو اسماعیل علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد، 12 بیٹے تھے، ان کی اولاد نے کعبہ کی، بیت اللہ کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ اسماعیل علیہ السلام کے ایک بیٹے جن کا نام آتا ہے قیدار بن اسماعیل، قیدار قوف، موٹی والی قوف سے لکھتے ہیں، وہ آپ کے پاس لکھا ہوا سب آ جائے گا انشاءاللہ۔ قیدار بن اسماعیل جو تھے ان کے اوپر مینلی کعبہ کے کسٹوڈین ہونے کی ذمہ داری تھی۔ اور اب آپ کے سامنے ایک پکچر بن گئی ہے کہ مکہ کی ویلی ہے، بیت اللہ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام مل کر بنا چکے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے اور ان کا نکاح اسی جگہ مکہ میں موجود ایک بنی جرہم کا قبیلہ جو آ کر بی بی ہاجرہ کی اجازت سے آباد ہوا تھا، اس میں ان کا نکاح ہو گیا۔ پھر اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے دیے۔ ان 12 بیٹوں میں سے جو ایک بیٹا قیدار بن اسماعیل تھے، ان کی رسپانسبلٹی تھی کہ اب وہ یہاں پر جو ہیں کعبہ کی، بیت اللہ کی سیکیورٹی کی سب سے زیادہ حفاظت کریں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے اور آگے اولادوں کی اولادیں ہوئیں، 12 بیٹے تھے، پھر ان کے نکاح ہوئے، پھر ان کے بچے ہوئے۔ تو اب ہوا یہ کہ ظاہری بات ہے خاندان ایکسٹینڈ ہونا شروع ہو گیا، قبائل بڑھنے شروع ہو گئے۔ ہوا یہ کہ گریجولی جو بنو اسماعیل تھے انہوں نے گریجولی مکہ سے آگے بھی مائگریٹ کرنا شروع کر دیا۔ ظاہر ہے علاقہ پھیل رہا تھا، اور آس پاس اور بھی بہت سے علاقے تھے عربن پیننسولا میں جو زیادہ گرین تھے، جیسے طائف زیادہ گرین تھا۔ تو بنو اسماعیل گریجولی یہاں سے مائگریٹ ہونا شروع ہوئے۔ ہاں یہ ضرور آپ کو ہسٹوریکل گراؤنڈ میں پتہ چلتا ہے کہ جہاں جہاں بنو اسماعیل گئے اللہ نے ان کو برکت دی، کیونکہ وہ دعا تھی ابراہیم علیہ السلام کی جو قبول ہوئی تھی۔ پھر اب ایک طرف مکہ میں کچھ بنو اسماعیل ہیں، اور دوسری طرف سائملٹینیسلی ایک غیر بنو اسماعیل قبیلہ بھی گرو ہو رہا ہے۔ اب وہ آپ کو نام میں بولتی رہوں گی تو ظاہری بات ہے یاد ہو جائے گا۔ تو بنو اسماعیل بھی تھے، اور یہاں پر ایک غیر بنو اسماعیل قبیلہ بنو جرہم بھی تھا، جو ساتھ ساتھ ظاہری بات ہے ان کی بھی اولادیں ہو رہی تھیں، ان کے بھی نکاح ہو رہے تھے، ان کی بھی فیملیز گرو ہو رہی تھیں۔ کیونکہ بنو اسماعیل کافی مائگریٹ کیے یہاں سے، تو ہوا یہ کہ بنو جرہم آہستہ آہستہ یہاں پر ذرا مضبوط ہونے لگ گیا، کیونکہ یہ سب میجورٹی مکہ میں ہی رہے۔ یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ بنو جرہم جو تھے، جو کہ غیر بنی اسماعیل تھے، یہ بیت اللہ کے کسٹوڈین بن گئے، اور کافی عرصے تک یہ کسٹڈی بیت اللہ کی بنی جرہم کے پاس رہی۔ اچھا، شروع جب بنی جرہم نے بیت اللہ کی ذمہ داری لی تو جتنے بھی معاملات بیت اللہ سے اٹیچ تھے، ناؤ یو شوڈ ہیو ان یور مائنڈ کہ آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ حج ایک مرتبہ شروع ہو گیا جب سے کعبہ کی بنیاد رکھی گئی اور اللہ کے حکم پر ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی، تو اللہ نے کہا تھا آپ کا کام ہے آواز لگانا، ہماری ذمہ داری ہے لوگوں کو بھیجنا۔ تو حج اس وقت سے چل رہا تھا، وہ کبھی فارمیٹ اپنے بدلتا رہتا تھا، اس لیے کہ لوگوں کے اندر توحید کی ڈسٹورشن آتی رہتی تھی۔ تو اب جیسے جیسے بنو جرہم کی ذمہ داری بڑھتی گئی تو شروع میں جتنے بھی حج ریلیٹڈ، بیت اللہ کی کسٹڈی ریلیٹڈ، بیت اللہ کے متولی ہونے کے ریلیٹڈ جتنے بھی معاملات تھے، شروع میں تو بنو جرہم نے بہت رسپانسبلٹی کے ساتھ ادا کیے،
پھر ظاہر ہے وقت گزرتا ہے، ایک اور نسل آتی ہے، پھر ایک اور نسل آتی ہے، تو آہستہ آہستہ جب نسل آگے بڑھی تو بنو جرہم کی طرف سے بیت اللہ کی رسپانسبلٹی میں کمزوری آنے لگ گئی. ابھی ہم نے سب بات رسپانسبلٹی کی ہے. ایک رسپانسبل انسان ہی کامیاب انسان ہوتا ہے، یاد رکھیے گا. ایک علم حاصل کرنے والا انسان ہی رسپانسبل انسان بنتا ہے. اگر آپ کا علم آپ کو رسپانسبل نہیں بنا رہا دین یو ہیو ٹو ڈگ ڈاؤن ان یور تزکیہ کہ کہاں پرابلم ہے. تو بنو جرہم کی اولادوں میں بیت اللہ کی ذمہ داری کی جو رسپانسبلٹی تھی وہ ذرا کمزور ہونے لگ گئی. اور وہی بیت اللہ جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے توحید کا مرکز بنایا تھا، ہوا یہ کہ بنو جرہم نے اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. کیسے؟ جو صدقہ آتا تھا، جو پیسہ، جو ریونیو اکٹھا ہوتا تھا حجاج کے تھرو، بنو جرہم اس کو سارا جمع کر لیا کرتے تھے. اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو پیسہ آ رہا تھا وہ عبادت کرنے والے جتنے بھی زائرین آتے ان پر خرچ ہوتا، بلکہ الٹا ہو گیا. انہوں نے پیسے کو، صدقے کے پیسے کو جمع کرنا شروع کر دیا. تو جو خدمت کا جذبہ تھا نا وہ گریجولی پھیکا ہونے لگ گیا. الٹا بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے زیادہ ٹیکس لگانے شروع کر دیے زائرین کے لیے. جو حج کرنے کے لیے آتے تھے ان سے بہانے بہانے سے یہ مختلف ٹیکس لینے لگ گئے تھے. تو جو کعبہ کی حرمت تھی وہ اس کا بھی احساس بنی جرہم آہستہ آہستہ بھول رہے تھے. دیکھیں اللہ نے اپنا کام کروانا ہے نا. یہ ساری پلاننگ چل رہی ہے کہاں سے؟ ابراہیم علیہ السلام سے. اور اگر اور پیچھے جائیں تو آدم علیہ السلام سے پلاننگ چل رہی ہے. اللہ چنتا ہے اپنے کاموں کے لیے، اس کی گرینڈ پلاننگ ہوتی ہے. بنو جرہم نے اپنی ذمہ داری کو کمزور کیا تو ہوا یہ کہ جب انہوں نے حرمت کعبہ کی جو تھی اس کا احساس چھوڑ دیا تو یہ دیکھتے ہوئے جو آس پاس کے کچھ قبائل تھے، ظاہر ہے کعبہ سبھی کے لیے باعث عزت تھا کیونکہ اس کی وجہ سے یہاں اس علاقے کو امن تھا، اس علاقے میں برکت تھی، اس علاقے میں پیس اور اس علاقے کے اندر سیکیورٹی تھی. تو کعبہ ہی کی سراؤنڈنگ میں دو اور غیر بنی اسماعیلی قبیلے تھے. ایک آتا ہے بنو بکر، بنو بکر با کاف راف سے، اور ایک آتا ہے بنو خزاعہ، خا زا الف عین ہا. بنو بکر اور بنو خزاعہ یہ دونوں نان اسماعیلی قبیلے تھے. بنی اسماعیل سے ان کا تعلق نہیں تھا لیکن یہ دیکھ رہے تھے کہ یہاں زیادتی ہو رہی ہے. تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم بنو جرہم کو مکہ کی رسپانسبلٹی سے ہٹائیں گے بیکاز یہ یہاں پر مال ہڑپ کرنے لگ گئے ہیں. آخر بنو جرہم میں اور ان دونوں قبائل میں بنو بکر اور بنو خزاعہ میں جنگ ہوئی. اور جب جنگ ہوئی تو آپ کو پتا ہے عربز جو تھے یہ بہت جنگجو تھے. جنگ ہوئی تو بنو جرہم کو شکست ہو گئی اور پھر کیونکہ یہ دو قبیلے تھے، تعداد میں زیادہ تھے، بنو جرہم کو کعبہ اور مکہ چھوڑنا پڑا. جاتے جاتے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے غصے میں، فرسٹریشن میں، انہوں نے زمزم کے کنویں کو اپنے ویپنز اور سامان سے ایسا بھر دیا کہ جو بنو بکر آئے ہیں یہاں پر اور جو بنو خزاعہ آئے ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ زمزم کا کنواں کہاں پر ہے. اتنا زیادہ انہوں نے اس کو فل کر دیا. تو بنو بکر کو فتح ہوئی، بنو خزاعہ کو فتح ہوئی. اچھا اب ان کے پاس کسٹڈی آ گئی کعبہ کی. دیکھیں اللہ کام کیسے لیتا ہے، اللہ اپنے حساب سے ہر دور میں اپنے کام کے لیے لوگوں کو سلیکٹ کرتا ہے. یہ تھے غیر بنی اسماعیل قبیلے. اب یہ دو کعبہ کے متولی بن گئے. ان میں سے جو بنو بکر تھا یہ خانہ بدوش ٹائپ لوگ تھے، یعنی یہ یہاں سے وہاں ان کی عادت تھی، کبھی یہاں ٹھہرتے تھے، کبھی آگے کہیں جا کر ٹھہرتے تھے، پھر وہیں زندگی گزارنے لگ جاتے تھے. تو یوں سمجھیں کہ اب بنو بکر تو ٹریول کرتے رہتے تھے، تو جو بنو خزاعہ تھا اس کے اوپر بیت اللہ کی ساری ذمہ داری آ گئی. اگین ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف. شروع میں بنو خزاعہ نے ذمہ داری بہت اچھی نبھائی. آہستہ آہستہ ایک نسل گئی، پھر دوسری نسل آئی. پھر وہی جو ہمیشہ ہوتا ہے کہ ایک کام جو بہت اچھی نیت سے شروع کیا جاتا ہے، اصلاح کے پہلو سے شروع کیا جاتا ہے، اگر نیتوں کو بار بار چیک نہ کیا جائے، اگر ذمہ داری کا احساس بار بار نہ جگایا جائے، اگر رب سے تعلق مضبوط نہ کیا جائے تو گڑبڑ آ جاتی ہے، چاہے کتنی ہی اسٹرانگ انٹینشن سے کام شروع کیا گیا ہو. تو کیا ہوا کہ وہی چیز جو بنو جرہم میں ہوئی تھی بنو خزاعہ نے بھی وہی کام شروع کر دیا. ٹیکس لینے لگ گئے، لوگوں کے اوپر جو تھے وہ مشکلات ڈالنے لگ گئے، کعبہ کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے لگ گئے، اس لیے کہ ایک نسل چلی گئی تھی، اگلی نسل میں کمزوری آ گئی تھی. اور اسی پیٹرن پر بنو خزاعہ آ گئے جس پیٹرن پر بنو جرہم تھے.
ایون بنو خزاعہ کا ہی ایک آدمی تھا جو بہت ٹریولنگ کرتا تھا، یہ شام جایا کرتا تھا. آپ میں سے جن لوگوں کو ہسٹری پڑھنے کا شوق ہے، آپ نے امالقہ کا نام سنا ہوگا. ایک علاقہ تھا آئین سے، امالقہ سے یہ شخص جو بنو خزاعہ کا تھا، یہ جب ٹریول کر کے شام سیریا گیا تو وہاں امالقہ کے علاقے سے ایک اسٹیچو لے کر آ گیا، حبل کا بت لے کر آ گیا. امالقہ ایک قوم تھی، اور جسٹ ٹو کنیکٹ دا ہسٹری، جالوت کی قوم جالوت جن پر حاوی آئی تھی، یہ وہی علاقہ تھا. تو امالقہ کا علاقہ وہ تھا جہاں ہر بادشاہ کا لقب جو تھا وہ فرعون ہوتا تھا. جب انشاءاللہ کبھی آگے آپ لوگ کوئی کلاس اٹینڈ کریں گے جہاں ہم فیرو کا ذکر کریں گے تو آپ کو کنیکشن محسوس ہو جائے گا. تو امالقہ سے یہ شخص جو تھا بنو خزاعہ کا، یہ ایک بت لایا، اس کا نام حبل کا بت تھا، اور اس نے کعبہ کے پاس لا کر اس کو جو تھا وہ وہاں انگرینڈ کر دیا. اور ساتھ ساتھ اس نے صرف بت اسٹیچو نہیں رکھا. دیکھیں، جسٹ فار اے سائڈ نوٹ، آج کتنی خاموشی سے دوبارہ سے ہم اپنی ڈیکوریشنز کے اندر اسی طرح کی فگرز کو لانا شروع ہو گئے ہیں. آئی ایم سوری بٹ دس از ویری امپورٹنٹ ٹو ڈسکس اٹ ہیئر. بہت خاموشی سے ہماری انٹیریئر ڈیکوریشن کے اندر دوبارہ سے وہ شو پیسز آنے لگ گئے ہیں جس کے اندر آئیڈل، جس کے اندر بت ہونے کا، ایک اسٹیچو ہونے کا ایلیمنٹ موجود ہے. پلیز بی ویری کیئرفل، پلیز بی ویری کیئرفل، بیکاز شیطان اسی طرح سے آپ کی اگلی نسل کو ذہنی طور پر بھٹکا سکتا ہے. آپ کو تو شیورٹی ہوگی کہ نہیں، یہ بت نہیں ہے جس کے سامنے میں ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہوں گی، اٹس جسٹ ڈیکوریشن پیس. بٹ یو نیور نو کہ آپ کے بعد آنے والی آپ کی اولادیں اس کو کس طرح سے لیں گی. تو اب یہ جو بنو خزاعہ کا خاص آدمی تھا جو ٹریول کرتا تھا، یہ امالقہ کے علاقے سے حبل کا بت لایا، اس نے اس کو کعبہ کے پاس لا کر پلیس کر دیا. اب کعبہ کے پاس لا کر پلیس صرف نہیں کیا، بلکہ اس بت کی اس نے عظمت بیان کرنی شروع کر دی کہ دیکھیں کتنا امپورٹنٹ ہے، اور اس سے اگر ایسے بات کرو تو برکت آتی ہے، اور اس سے اگر ایسے بات کرو تو اتنا فائدہ ہوتا ہے. اب وہی ہوا جو ہوتا ہے. آہستہ آہستہ گزرتے وقت کے ساتھ لوگوں کے دل کے اندر اس بت کی اہمیت بڑھنے لگ گئی، اور ایک نسل گئی تو دوسری نسل جو آئی تو اس نے اس کے سامنے برکت کے لیے دعائیں مانگنی شروع کر دیں. پلیس بھی تو کعبہ کے ساتھ ہی اس نے کیا ہوا تھا. یہ حبل کا بت ریزن بنا بنو خزاعہ کے اس آدمی کی وجہ سے، جس کی وجہ سے اب مزید بت کعبہ کے اندر آنے شروع ہو گئے، اور یہاں سے کسٹم بڑھتی گئی، یہاں تک کہ ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں ایز اے رسول تو 360 بت مکہ میں رکھے ہوئے تھے حرم کے اندر. وہ سینٹر جو توحید کا سینٹر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے تھرو بنوایا تھا، اس وقت وہ شرک کا مرکز بن گیا. گریجولی انسان شرک کی طرف جاتے ہیں، گریجولی. جب بھی اسکالرز کہتے ہیں پلیز بی ویری کیئرفل، ایک کام آپ نے بہت اچھی نیت سے شروع کیا، یس یو مسٹ بی رائٹ ان یور انٹینشن، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ اگلی نسل کے لیے وہ کتنا بڑا ایلیمنٹ آف شرک بن جائے گا. صحیح؟ تو اس طرح سے حبل کا امالقہ سے آنے والا ایک بت وقت کے ساتھ ساتھ کعبہ کے اندر 360 بتوں کو رکھنے کے کسٹم کی طرف اس قوم کو لے گیا. اچھا، اب بنو خزاعہ جو ہیں یہ غیر اس بنی اسماعیلی ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو اولادیں تھیں، جو ان کی نسل تھی، جو قدار بن اسماعیل تھے، ان کی اولادیں بھی مکہ میں موجود تھیں. تعداد میں کم تھیں اس لیے کہ بہت سے ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے اپنے ٹرائبس کے ساتھ یہاں سے مائگریٹ کر گئے تھے. اب میں نے آپ کو کیا کہا، اللہ اپنے کام کے لیے خود لوگوں کو چنتا ہے. حضرت اسماعیل کی نسل میں ایک اہم نام آپ کو ملتا ہے عدنان کا، اور کیونکہ انہی سے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ چلنا تھا تو ان کی لینیج کو، ان کے شجرہ نسب کو خاص اللہ تعالیٰ نے پروٹیکشن دی، اور آپ کو کتابوں کے اندر فیملی ٹو فیملی اس کی ڈیٹیل ملتی ہے. ظاہر اللہ کی پلاننگ تھی، کسی اور کی پلاننگ نہیں تھی، کسی ہسٹورین کی پلاننگ نہیں تھی. تو جو حضرت اسماعیل کی اولاد تھی قیدار بن اسماعیل کی اور جو باقی بیٹوں کی، وہ مکہ میں تھے مگر تعداد میں کم تھے. دوسری صدی عیسوی میں اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں عدنان ہی کی فیملی میں کنانہ کی اولاد، جن سے بنو کنانہ بنا ہے، یہ اولاد نمایاں ہونا شروع ہوئی. بنو اسماعیل تھے، مکہ میں ہی رہتے تھے،
किनाना का ग्रेट ग्रैंडसन जिनका नाम आता है फहद बिन मालिक, आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, परेशान नहीं होइएगा। किनाना का ग्रेट ग्रैंडसन है जिनका नाम आता है फहद बिन मालिक। ये एक बहुत इनके ब्राइट इंटेलिजेंट बेटे निकले। इन्हीं की औलाद जो बनु किनाना थे ना, इन्हीं से आगे कुरैश बने हैं। फहद बिन मालिक ही की जुर्रियत थी जो आगे कुरैश में कन्वर्ट हुई। सो बेसिकली यू कैन से बनु इस्माइल से क़िदार, क़िदार बिन इस्माइल से हम डायरेक्ट आते हैं टू कट इट शॉर्ट अदनान, अदनान से हम आते हैं बनु किनाना, और बनु किनाना से हम आते हैं फहद बिन मालिक। फहद बिन मालिक से फहद बिन मालिक के यूं समझ लें कि 7 बेटे थे, और इन्हीं में से जो थे ये कबीला कुरैश जो थे ये प्रोमिनेंट होना शुरू हुए थे। तो कबीला कुरैश टोटल बनु किनाना से जो बने थे वो 7 बेसिक कबाइल से बने थे। सही है। अच्छा, फहद बिन मालिक की 6th जनरेशन में एक और अल्लाह की तरफ से सिलेक्टेड इंसान, चुना हुआ इंसान, चोजन इंसान आता है जिनका नाम आता है कुसई बिन किलाब। कुसई काफ से है, कैंची वाली काफ से, कुसई बिन किलाब। इन्होंने बहुत शोहरत पाई। अच्छा, अब गौर से सुनिएगा। नाउ हियर इज द लिंक जो आपको जोड़ना है। अभी तक बैतुल्ला की जो कस्टडी थी वो गैर बनी इस्माइल में थी, बनु खुजाआ। सही। और साथ साथ यहाँ पर बनु इस्माइल की जनरेशन भी ग्रो हो रही थी, यानी कि यहाँ अदनान थे, यहाँ बनु किनाना थे, बनु किनाना के यहाँ पर फिर जनरेशन में फहद बिन मालिक आए, फहद बिन मालिक के फिर आगे औलाद जो थी वो किनाना की आगे बढ़ी, उसमें कुसई बिन किलाब आए। कुसई बिन किलाब जिनका ताल्लुक बनु इस्माइल से था, इनका निकाह हुआ बनु खुजाआ की एक शख्स की बेटी से जो काबा का डायरेक्ट मुतवल्ली था। सी द लिंक, दिस इज द लिंक। मैंने आपको बहुत आसान करके हिस्ट्री आपके सामने रखी है सो दैट यू कैन डिस्क्राइब दिस हिस्ट्री टू योर चिल्ड्रन। हम अक्सर माएँ कहती हैं, खासतौर पर मैं बात कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी माएँ, अहले सुन्नत वल जमात वाली माएँ, हम कहते हैं हमारे बच्चों को हमारी हिस्ट्री नहीं मालूम। तो कैसे मालूम होगी जब हमने उनको बताया नहीं? खाली किताब रख देने से हिस्ट्री नहीं मालूम होती है। सिट विद देम, डिस्कस विद देम, टेल देम, जस्ट टेल देम इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे, ताकि उनको सुनने में मजा भी आए और उनको पॉइंटर्स की शक्ल में याद भी रहे। तो अब हुआ ये कि फहद बिन मालिक की 6th जनरेशन में कुसई बिन किलाब आते हैं, बनु इस्माइल से हैं। बनु इस्माइल से कुसई बिन किलाब होते हैं। इनका निकाह किससे होता है? बनु खुजाआ के उस शख्स की बेटी से जो कि काबा के डायरेक्ट मुतवल्ली होते हैं। उनका नाम हलील आता है, हलवे वाली हा से हलील। अच्छा, अब जब इनका निकाह हो जाता है हलील की बेटी से जो बनु खुजाआ के तरफ से काबा के मुतवल्ली होते हैं, तो अब ये भी बैतुल्ला के उमूर संभालने वाली यू कैन से कमेटी में शामिल हो जाते हैं। यानी अपनी बीवी के रेफरेंस से बैतुल्ला के कस्टोडियन की कमेटी में कुसई बिन किलाब भी आ जाते हैं। और ये मामलात जो बैतुल्ला के होते थे, हाजी आ रहे हैं, किस तरह से इंतजाम करना है, कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें संभालनी हैं, तो अब कुसई बिन किलाब जो थे वो भी इन मामलात में इन्वॉल्व हो गए। अगर आप मेरे सामने बैठी होती तो मैं आपसे पूछती, अब बताएं कुसई बिन किलाब जो थे वो गैर बनी इस्माइल थे या बनी इस्माइल में से थे? सो यू कैन इजीली टेल कुसई बिन किलाब जो थे वो बनु इस्माइल में से थे, और बनु खुजाआ गैर बनी इस्माइल में से थे। अच्छा, अब हुआ ये कि वक्त गुजरा और जो हलील थे, यानी जो बनु खुजाआ की तरफ से बैतुल्ला के मुतवल्ली थे, जो कुसई बिन किलाब के फादर इन लॉ थे, उनकी डेथ हो जाती है। तो जब कुसई बिन किलाब के ससुर का इंतकाल होता है, तो ये जिम्मेदारी, क्योंकि कुसई बिन किलाब बहुत इंटेलिजेंट थे, तो बैतुल्ला की इंतजाम संभालने की जिम्मेदारी जो है वो खुद बनु खुजाआ जो है वो इनको दे देता है। यानी कुछ ऊपर के प्रोमिनेंट लोग जो हैं वो कुसई बिन किलाब को बैतुल्ला का मुतवल्ली बना देते हैं, या यू कैन से कि चंद लोगों के साथ मिलकर कुसई बिन किलाब इस इंतजाम को संभाल लेते हैं। अच्छा, अब जाहिर है जो बड़ा कबीला था ऑन अ ब्रॉडर स्पेक्ट्रम, बनु खुजाआ जो अब तक सो कॉल्ड काबा के मुतवल्ली थे, उनको ये बात पसंद नहीं आती कि ये हमारे कबीले के अलावा बनु इस्माइल में से बैतुल्ला का मुतवल्ली कैसे बन गया। तो बनु खुजाआ के मेजॉरिटी लोगों को ये फैसला पसंद नहीं आता, वो मुखालिफत शुरू कर देते हैं, और ये हमेशा होता है, अपोजिशन तो बनती बनती है। अब
जब ये हुआ, जब अपोजिशन राइज होना शुरू हुई, तो अब कुसई बिन किलाब क्या करते हैं कि इन्होंने अपने खानदान को, इनका खानदान कौन है? बनु इस्माइल, बनु किनाना, अदनान कबीले के लोग सारे। कुसई बिन किलाब क्या करते हैं कि ये अपने खानदान बनु किनाना के साथ मिलते हैं और जितने कबाइल बनु इस्माइल के अरब के दीगर इलाकों में स्कैटर्ड थे, ये उन सबसे कहते हैं कि मेरी मदद करें, और उन सबको दावत देते हैं कुसई बिन किलाब कि आप सब अपने अपने इलाके छोड़कर मक्का के करीब आकर बस जाएं ताकि हम यूनाइट हो जाएं। सो कुसई बिन किलाब को अल्लाह ने सिलेक्ट किया किस काम के लिए? बनु इस्माइल को इकट्ठा करने के लिए, उनको ताकत बनाने के लिए, उनको एक दोबारा से स्ट्रॉन्ग कबीला बनाने के लिए। इससे क्या होता है कि कुसई बिन किलाब की इनविटेशन के ऊपर बाकी बनु इस्माइल जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों से आकर कुरैश के, सब कुरैश के कबीले मक्का की सराउंडिंग में आबाद हो जाते हैं। अब क्या हुआ? अब कुरैश को भी ताकत मिल गई, बनु इस्माइल भी स्ट्रांग हो गए। कुसई बिन किलाब जो थे ये पहले शख्स थे जिन्होंने 5वीं सदी ईस्वी में अरब कबाइल को मुनज़्ज़म करके एक कुव्वत बनाई। सो ही हैज अ प्रोमिनेंट नेम इन अरबिक हिस्ट्री। इसी वजह से कुसई बिन किलाब का आपको एक क्लासिकल जो सीरा की किताबें हैं उसमें एक टाइटल मिलता है, और वो टाइटल मिलता है मजमिउन, मजमिया कहते हैं जमा करने वाला। किस चीज को जमा करने वाले थे कुसई बिन किलाब? ये बनु इस्माइल को जमा करने वाले थे, कुरैश के तमाम ब्रांचेस और कबीलों को जमा करने वाले थे। अच्छा, अब फ्रिक्शन बढ़ती है। एक तरफ बनु इस्माइल बहुत सारे ताकत में आ गए, मक्का के अंदर बनु खुजाआ मौजूद थे जो अब तक बैतुल्लाह के मुतवल्ली थे, और कुसई बिन किलाब के ऊपर अपोजिशन कर रहे थे कि इनको मुतवल्ली क्यों बना दिया। तो अब जब आपस में फ्रिक्शन बढ़ती है, इट वाज अबाउट के दोनों आपस में लड़ पड़ते, जंग होने वाली थी कि बनु इस्माइल और बनु खुजाआ में जंग हो जाती। लेकिन सोचे ना, ये हरम था, काबा की हुर्मत है, ये पाक सरजमीन है, यहाँ पर जंग नहीं हो सकती है। तो कुछ जो बड़े बुजुर्ग थे, जो बूढ़े लोग थे, जो मैच्योर लोग थे, जो समझदार थे, वो सालिस बनते हैं और वो इन दोनों के दरमियान में रिकंसाइल कराने के लिए आगे बढ़ते हैं। फाइनली डिसाइड ये होता है कि कुसई बिन किलाब जो हैं वो बनु खुजाआ की निस्बत बैतुल्लाह की कस्टडी के ज्यादा हकदार है। क्यों? इसलिए कि वो बनु इस्माइल में से हैं, इसलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तो सभी मानते थे, इसलिए कि बैतुल्लाह की तामीर इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने थी। जो जेन्युइन लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, समझदार लोग थे, उन्होंने फैसला ये किया, रिकंसाइल इस तरह से किया कि काबा का मुतवल्ली बनु इस्माइल ही होगा, और बनु इस्माइल में से कुसई बिन किलाब जो है वो इसके लिए कंप्लीटली एलिजिबल है। मजीद ये फैसला भी उन लोगों ने किया कि जो बनु खुजाआ है और जो बनु बकर है, ये दोनों मिल गए थे ना बनु इस्माइल के खिलाफ, इन्होंने आपस में जो झगड़े करके जो छोटे छोटे एक दूसरे के खून किए हैं, तो बनु बकर और बनु खुजाआ बनु इस्माइल को ब्लड मनी देंगे, इसलिए कि इन्होंने इनके कुछ लोगों को कत्ल कर दिया था गुस्से में आके। और जो कुसई बिन किलाब है, बनु इस्माइल, इनको ब्लड मनी नहीं देना, बिकॉज इन्होंने इनिशिएटिव नहीं लिया था झगड़े का। अब हुआ क्या कि यहां से, इस मुकाम से, इस डिसीजन से कुसई बिन किलाब को ताकत मिल गई। अब यूं समझ लें कि मजहबी, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल पावर दोनों की दोनों बनी इस्माइल के हाथ में दोबारा आ गई। सो अल्लाह का अपनी प्लानिंग होती है ना। आप देखें कैसे काबा के मुतवल्ली बैक एंड फोर्थ अल्लाह ताला बनो इस्माइल को बना रहा है। जाहिर है बनो इस्माइल का काबा के ऊपर मुतवल्ली बनने का हक ज्यादा था, और यही वक्त था जब बनो इस्माइल इतनी ताकत में आए कि ये हुजाज के इलाके पर भी काबज हो गए। तो कुसई बिन किलाब एक बहुत प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी इस वक्त अरबियन पेनिनसुला में बना, और मक्का की सारी भाग दौड़, जो मक्का की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कुसई बिन किलाब के हाथ में आई। बट देखिए, अल्लाह जिन लोगों को चुनता है उनमें खैर भी होती है। कुसई बिन किलाब वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, इंटेलिजेंट भी था, अल्लाह का चुना हुआ भी था। तो इसके अंदर अल्लाह ने एक इंटेलिजेंट एक्यूमेन भी रखा था। ये लोगों को जोड़ना जानता था। कैसे इसने बनो इस्माइल को इकट्ठा किया था? जाहिर बात है, इसने दुनियावी लिहाज से कॉन्वर्सेशंस, डायलॉग्स, अप्रोच अडॉप्ट किए होंगे ना। ये मैं आपको सिखाना चाह रही हूँ कि हिस्ट्री हमें बहुत रिस्पॉन्सिबल बनाती है, डम्ब नहीं बनाती।
مسلمان احمق نہیں ہوتے, مسلمان ڈم نہیں ہوتے, مسلمان ایسے نہیں ہوتے ہمیں کیا پتا ہماری ہسٹری کیا ہے, وی ڈونٹ کیئر ہماری ہسٹری کیا ہے. دس از ناٹ اے مسلم ایٹیٹیوڈ. مسلمان ویل اویئر ہوتا ہے اپنی تاریخ سے بھی, اپنی پولیٹیکل سچویشن سے بھی, کرنٹ سیناریو سے بھی, اکنامیکل سچویشن سے بھی, انٹرنیشنل سچویشن سے بھی, جبھی تو وہ ریسپانسبلی آگے بڑھ کر کوئی ڈیسیجن لے پاتا ہے. تو قصی بن کلاب واز ویری انٹیلیجنٹ پرسن. نہ صرف اس نے بنو اسماعیل کو اکٹھا کیا, ان کو طاقت بنایا, نہ صرف اسمارٹلی ایکشنز لے کر بیت اللہ کے متولی واپس بنو اسماعیل بن گئے, بلکہ ایک اور کام اللہ تعالیٰ نے اس شخص سے لیا, وہ یہ کہ اس نے بہت سمجھداری سے قریش کے سارے خاندانوں کو, جو کہ آس پاس 6 قبائل اور آ گئے تھے, قصی بن کلاب کا 7واں قبیلہ تھا قریش کا, اور یہ باقی 6 قبیلے جو بنو اسماعیل کے تھے قریش سے, بنو کنانہ کے, یہ بھی مکہ کی سراؤنڈنگ میں تھے. ان کو جوڑ کر رکھنے کے لیے قصی بن کلاب نے ہر قبیلے کو انڈیویجول رسپانسبلٹی دے دی. وائی ریسپانسبلٹی از امپورٹنٹ؟ جب تک ہم ذمہ داری محسوس نہیں کریں گے, ہم ایک کانشیس زندگی نہیں گزار سکتے, میننگ فل لائف نہیں گزار سکتے, مائنڈ فل ایٹیٹیوڈ نہیں اڈاپٹ کر سکتے. قصی بن کلاب کو اللہ نے سلیکٹ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس بندے سے کام لیے. اس نے قریش کے 7 قبیلوں کے اندر ذمہ داریوں کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا. جب ذمہ داری ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی ہے تو ہر کوئی اپنی اہمیت سمجھتا ہے, ہر کوئی اہم ہوتا ہے. یہی ہوتا ہے ایک لیڈر اور باس کا فرق. باس خود باس بن کے بیٹھتا ہے, لیڈر سب کو ذمہ داریاں دیتا ہے اور ہر ایک کو اپنے ساتھ ساتھ رکھتا ہے, اور ہر ایک کے ساتھ ساتھ اپنی کوئی نہ کوئی محنت ضرور اٹیچ کرتا ہے. باس بن کر کرسی پر نہیں بیٹھا رہتا, بلکہ ورکر بن کے اپنے والنٹیئرز اور اپنی ٹیم کے ساتھ کام کرتا ہے. تو اس نے کیا کیا, اس نے قریش کو منظم کیا اور اس نے ہر قبیلے کے سردار کو ذمہ داری اپوائنٹ کر دی. اس نے, اور اس وقت رول عربز میں یہ تھا کہ کسی بھی قبیلے کا سردار 40 سال سے کم عمر کا نہیں ہوگا, بیکاز ایٹ سرٹن لیول آف میچورٹی از ریکوائرڈ ٹو بی اے لیڈر. ہر کوئی منہ اٹھا کر لیڈر نہیں بن سکتا ہے. وہی بات, ایک تو اللہ چنتا ہے, دوسرا انسان کا تزکیہ ہونا بھی بہت ضروری ہے. اس سارے سیناریو میں قصی بن کلاب ان سب ڈپارٹمنٹس کا ہیڈ بنا, کعبہ کا ڈائریکٹ متولی بنا, یعنی مکہ کا یو کین سے روحانی پیشوا بھی تھا قصی بن کلاب, اور یہ حاکم بھی ایک طرح سے جو تھے وہ مکہ کے بنے ہوئے تھے. اب اس پوری پلاننگ کی وجہ سے اہمیت کیا ہوئی کہ شہر مل جل کر چلنے لگ گیا. قریش کے قبیلے آپس میں بہت زیادہ قریب آ گئے, اور قصی بن کلاب کی پلاننگ یہ تھی کہ جو باہر سے تاجر آئیں گے, حجاج نہیں, جو کہ بزنس کے لیے قافلے آتے تھے, قصی بن کلاب نے یہ چیز انٹروڈیوس کرائی کہ باہر سے آنے والے تاجروں سے عشر لینا ہے, ٹیکس لینا ہے, تاکہ پھر اس کے حساب سے کعبہ کی مینٹیننس کو پراپرلی کیا جا سکے. اس سے کیا ہوا کہ مکہ فلرش ہونا شروع ہو گیا. حج کے معاملات کے اندر جو یہاں سے فلرش ہوتا تھا معاملہ, جو یہاں سے ٹیکس آتا تھا, وہ حج کے اوپر اپلائی کیا جاتا تھا. اور قصی بن کلاب وہ تھے جنہوں نے قریش کو شعور دیا کہ وہ خود کو بیت اللہ کا خادم سمجھیں, وہ یہاں اللہ کے غلام کے طور پر کام کر رہے ہیں, اور جتنے بھی حجاج آئیں, قصی بن کلاب کا فریم آف مائنڈ یہ تھا کہ ان کو اللہ کا مہمان سمجھ کر ڈیل کیا جائے. سو یہ وہ شخص تھے جن کو اللہ نے سلیکٹ کیا یقیناً اپنے کاموں کے لیے. قصی بن کلاب کا انتقال 480 میں ہوا, اور انہوں نے مرتے وقت جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے جو انتظام تھا سارا وہ اپنے بیٹے عبد الدار کے حوالے کر دیا. اب قصی بن کلاب کے بیٹے جو تھے عبد الدار, ان کی ذمہ داری آ گئی. اچھا, قصی بن کلاب کے ٹوٹل 4 بیٹے تھے, ان میں سے انہوں نے اپنی رسپانسبلٹی کس کو دی؟ عبد الدار کو. ان کے ایک اور بیٹے تھے جن کا نام آتا ہے عبد مناف. عبد مناف, اچھا, عبد مناف واز پرومیننٹلی انٹیلیجنٹ اینڈ ٹیلنٹڈ. اپنے ابا کی زندگی میں ہی وہ اپنی ذہانت کو پروف کر چکے تھے. یعنی قصی بن کلاب کے 2 بیٹوں کے نام میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں, عبد الدار, عبد مناف. قصی بن کلاب نے اپنی ذمہ داری کس کو دی؟ عبد الدار کو. جبکہ زیادہ ذہین کون تھے؟ عبد مناف تھے.
اچھا، لیکن کیونکہ قصی بن کلاب بہت ایک ہائی اسٹیٹس پر، ایک بہت عزت دار جگہ پر تھے، تو ان کی اولاد نے ان کے ڈیسیجن کو ایکسیپٹ کیا، لوگوں نے بھی ان کے ڈیسیجن کو ایکسیپٹ کیا، اور چاہے انہوں نے عبد مناف کو ذمہ داری نہیں دی جو ٹیلنٹڈ تھے، عبد الدار کو ان کے مقام پر سب بیٹوں نے قبول کر لیا باپ کا فیصلہ سمجھ کے۔ اگین ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف، ایک نسل بہت اچھی ہوتی ہے، بہت اچھی انٹینشن سے کام کر جاتی ہے، اگلی نسل آتی ہے، اگر وہ اپنی ذمہ داری کو نہ محسوس کرے تو وہاں بگاڑ آ جاتا ہے۔ یہی ہوا، عبد الدار اور عبد مناف تو بہت اچھی طرح سے آگے چلتے رہے، لیکن اب جب عبد الدار کی اور عبد مناف کی اولادیں جوان ہوئیں، اب جب بھائیوں کی اولادیں جوان ہو گئیں، ان میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ عبد الدار کا انتقال ہوا تو عبد مناف کے بیٹوں نے یہ کہا کہ قصی بن کلاب یعنی جو ہمارے دادا تھے ان کا فیصلہ غلط تھا اور ہم انصاف چاہتے ہیں، ہم اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ Now that was the point، یہاں پر عبد مناف کی اولاد اور عبد الدار کی اولاد، یہاں پر قریش جو کہ ٹوٹل 7 قبائل تھے، یہ 7 قبائل 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے۔ میں آپ کو لکھا ہوا دے دوں گی، سو ڈونٹ وری، 2 حصوں کے نام، 2 حصوں میں قریش یہاں پر ڈیوائیڈ ہو گئے۔ کیسے؟ جو قبائل عبد مناف کے بیٹوں کے ساتھ تھے وہ ہو گئے بنو اسد، بنو تیم، بنو حارث، بنو زہرہ۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک ساتھ رہیں گے اور ہم ایک ساتھ چیزوں کو ڈیوائیڈ کر کے رسپانسبلٹیز ادا کریں گے۔ اس حصے کا قریش کے یہ چند قبائل اکٹھے ہوئے تھے، ان کو مطیبین کہا جاتا ہے۔ صحیح؟ اب I'm not going in the detail of مطیبین because we are not discussing history right now۔ جو عبد الدار کی اولاد کے ساتھ قریش کے قبیلے جمع ہوئے وہ بنو سہیم، بنو عدی، بنو مخزوم اور بنو جمحہ تھے۔ یہ احلاف کہلائے، حمزہ ہا لام الف فا۔ اچھا، اب کیا ہوا؟ اگین ان دونوں میں فرکشن بڑھنے لگ گئی، مطیبین اور احلاف کے اندر جو تھی وہ فرکشن بڑھنے لگ گئی۔ اب جب فرکشن بڑھنے لگی، قریب تھا کہ یہ جنگ کرتے، لیکن اگین کچھ قبائل کے بڑے بزرگوں نے آ کر ان دونوں کے درمیان میں ریکنسائل کرایا۔ اب ریکنسائل ہوا تو یہ تو سب قریش تھے، یہ تو سب بنو اسماعیل تھے، ان میں تو کوئی بھی غیر بنو اسماعیل نہیں تھا۔ تو اب ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ دیکھیں ہم سب جو ہیں وہ قصی بن کلاب کی اولادیں ہیں، وہ ہمارے دادا تھے اور انہوں نے قریش کو اکٹھا کیا ہے، تو ہمیں قریش کو توڑنا نہیں چاہیے، ہمیں ایک ساتھ مل کر جو ہے وہ اپنی اس جو ہماری یونٹی ہے اس کو چلانا چاہیے۔ تو جو جنگ روکی گئی اور ریکنسائل ہوا وہ یہ کہ اب ڈپارٹمنٹس جو مکہ کے تھے وہ ڈیوائیڈ ہو گئے، یعنی عبد دار اور عبد مناف کے بیٹوں نے ڈیوائیڈ مکہ کے جو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس تھے، یو کین سے منسٹریز تھیں، ان کو ڈیوائیڈ کر لیا۔ عبد الدار کے بیٹوں کے پاس ندوہ آ گیا، دار الندوہ، دار الحجابہ، دار اللیوا، یہ عبد الدار کے بیٹوں کے پاس آ گیا۔ آپ لوگ یہ سب نام سنتی ہوں گے، ابھی بھی آپ جائیں عمرے پر انشاءاللہ یا حج پر آپ جائیں تو آپ کو دار الندوہ لکھا ہوا نظر آئے گا، دار الحجابہ لکھا ہوا نظر آئے گا، دار اللیوا لکھا ہوا نظر آئے گا۔ تو عبد الدار کے بیٹوں کے پاس یہ 3 ڈپارٹمنٹ آ گئے، ندوہ، حجابہ اور لیوا۔ اور عبد مناف کے بیٹوں کے پاس سقایا اور رفادہ، یہ والے ڈپارٹمنٹس آ گئے۔ یہ دونوں ڈپارٹمنٹس مینلی جو سقایا اور رفادہ ہیں یہ حجاج کے ساتھ کنیکٹڈ تھے۔ صحیح؟ تو اب کیا ہو رہا ہے، بنو کنانہ سے شروع ہوئے ہیں قریش، جو کہ ہم نے دیکھا کہ قصی بن کلاب کے ٹائم پر اکٹھے ہو گئے۔ قصی بن کلاب کے 2 بیٹے عبد الدار، عبد مناف کے اندر ان کی اولادوں میں یہ فردر ڈیوائیڈ ہوئے اور احلاف اور مطیبین بن گئے۔ لیکن اب کیا ہے، اگین مل کر رہ رہے ہیں بنو اسماعیل، لڑائی جھگڑا نہیں ہو رہا، انہوں نے مکہ کی ذمہ داری کو پیار محبت سے ڈیوائیڈ کر لیا کہ ٹھیک ہے ہم ایک ہی دادا کی اولاد ہیں اور ہم مل کر مکہ کو انشاءاللہ چلائیں گے۔ اچھا، اب وقت کے ساتھ ساتھ عبد مناف کے بعد جو قبیلے کی لیڈرشپ تھی وہ عبد شمس کو ملی۔ اچھا اب بتائیں، یہ عبد مناف جو ہیں ان کے اصل میں 4 بیٹے تھے، یہاں بتا دیتی ہوں۔ عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، لسن کیئرفلی، عبد شمس، نوفل، ہاشم، مطلب۔ عبد مناف کے 4 بیٹے تھے۔ عبد مناف کے بعد ان کی قبیلے کی جو لیڈرشپ تھی وہ عبد شمس کو ملی۔ عبد شمس جو تھے وہ مالی طور پر کمزور بھی تھے، اگین یہ ٹریول بہت کرتے تھے،
تو यूं समझ लें कि जो प्रैक्टिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी अब्द मुनाफ के कबीले की, जो सिकाया और रिफादा की थी, वो अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम ने अदा की। हाशिम वो थे जो बहुत जेनरस इंसान थे, वेरी काइंड पर्सन, और ये मक्का में बहुत मशहूर हुए अपनी जेनरोसिटी और बेनोवलेंस की वजह से। हाशिम वो थे कि एक मर्तबा मक्का में कहत की सिचुएशन हो गई, तो इन्होंने फलस्तीन से, पैलेस्टाइन से गंदम खरीदी और फिर ये डेली बेसिस पर मक्का में शोरबा बनवाते थे। उस गंदम को पिसवा के उससे रोटी बनाकर उसको शोरबे में डबोकर, जिसको अरबी डिश के तौर पर आप फरीद कहती हैं, सारा या दाल, सरीद की डिश बनाकर ये अहले मक्का में रेगुलर डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे, ये जो फेमाइन के दिन थे मक्का के अंदर। अब क्योंकि अब्द मुनाफ की औलाद है हाशिम, तो इनके पास सिकाया और रिफादा के डिपार्टमेंट्स भी थे, तो हुज्जाज की खिदमत भी बढ़ चढ़कर करते थे। ये सरीद हुज्जाज को भी खिलाया करते थे अपनी तरफ से, क्योंकि इनके पास सिकाया पानी का निजाम था, तो इन्होंने पानी के इंतजाम को बहुत बेहतर किया और ये अपनी तरफ से बहुत खर्च किया करते थे। हाशिम, मैंने बताया ना कि बहुत जेनरस थे, और फिर साइमल्टेनियसली एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। नाउ अगेन यू विल सी द ब्यूटी ऑफ पॉलिटिकल एंड स्मार्टनेस ऑफ मुस्लिम। ये देखें ना, ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने डेफिनेटली चुना, लेकिन आपको इनके अंदर इंटेलेक्चुअल एक्यूमेन भी नजर आ रहा है। हाशिम बिजनेसमैन बहुत अच्छे थे, जेनरस थे, मामलात बहुत अच्छे निभाते थे, हुज्जाज की मेहमान नवाजी बहुत अच्छी करते थे। हाशिम और इनके जो बाकी भाई थे, यानी जो मुतल्लिब और नौफिल थे, इन सब भाइयों ने, सब बिजनेसमैन थे, इन सब भाइयों ने अपने आसपास की गवर्नमेंट्स के साथ रिलेशनशिप अच्छे किए, जैसे शाम है, फलस्तीन है, इराक है, हबशा है, यमन है, इनके काफिले यहाँ आते जाते रहते थे। दे वर क्वाइट एबल टू डिस्कस विद दीज पीपल जो इनके इश्यूज होते थे। ऐसे नहीं थे कि किसी से बात करनी नहीं आती है, शर्माते शर्माते फिरते रहते हैं, जस्ट लाइक एम्बेरस्ड इंसान, कोई कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, किसी इंफियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार है, नॉट एट ऑल। कॉन्फिडेंट लोग थे। अल्लाह कॉन्फिडेंट लोगों को चुनता है और उनको आगे लेकर आता है। तो ये जो हाशिम और इनके भाई थे, मुतल्लिब और नौफिल और अब्द शम्स, इनको अल्लाह ताला ने सेलेक्ट किया और ये बिजनेस कम्युनिटी का हिस्सा थे, काफिले इनके जाते थे। इन्होंने आसपास की हुकूमतों के साथ रिलेशनशिप अच्छे किए। नाउ कीप इन माइंड, ये बनु इस्माइल हैं, कीप इन माइंड ये कुरैश के कबीले हैं, सही। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ इन्होंने कैसे अपने ताल्लुकात बेहतर किए। जो हाशिम थे, उन्होंने जो पर्शियन किंग था कैसर, शाह रोम, उसके साथ जो रोमन किंग था शाह रोम, कैसर के साथ इन्होंने तिजारत के बेसिस के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट किए। जो इनके भाई थे नौफिल, नौफिल बिन अब्द मनाफ, उन्होंने ईरान के साथ, किसरा के साथ सहूलियात लेने के लिए आपस में कॉन्ट्रैक्ट किए। जो इनके भाई थे मुतल्लिब बिन अब्द मुनाफ, उन्होंने नज्जाशी के साथ जाके हबशा में जाकर कॉन्ट्रैक्ट किए ताकि काफिले आते जाते रहें और इनको कम से कम टैक्स देना पड़े। तो देखें, अल्लाह चुनता है स्मार्ट लोगों को, वो जो जिम्मेदारी उठा सकते हैं, वो जो इमोशनली मजबूत होते हैं, अल्लाह उनसे अपना काम लेता है। अब ये चारों भाई जो अब्द मुनाफ के बेटे थे, हाशिम, अब्द शम्स, मुतल्लिब और नौफिल, अल्लाह ने इनकी कोशिशों की वजह से और डेफिनेटली अपनी रहमत की वजह से कुरैश को वो पोजीशन दे दी अरबियन पेनिनसुला में जो बाकी किसी कबीले को नहीं मिली थी अरब के। बाकी जितने अरब के कबाइल थे, जब वो दूसरे मुल्कों से उनके काफिले गुजरते थे, हेवी टैक्स पे करते थे। कुरैश, क्योंकि उनके डेलीगेशंस यहाँ जा चुके थे, उन्होंने अपने कनेक्शन बाकी हुकूमतों के साथ डायलॉग करके मजबूत किए थे, उनसे कॉन्ट्रैक्ट किए हुए थे, तो कुरैश बगैर खर्च किए हुए अक्सर बहुत सी मुल्कों में से निकल जाया करते थे। नाउ हियर इज अ पॉइंट टू नोटिस। देखें ये पॉइंट कि अल्लाह ने क्योंकि काबा की हिफाजत की वजह से कुरैश को इज्जत दी थी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, डेफिनेटली। बट हाउ यू विल टेल टू अ नॉन मुस्लिम कि किस तरह से इस कबीला कुरैश ने अपनी इज्जत इस अरबिक पेनिनसुला के अंदर, अरेबियन पेनिनसुला के अंदर बनाई हुई थी। जस्ट वॉच फ्रॉम अ लेमैन पर्सपेक्टिव। अक्लमंद थे, समझदार थे, प्लानिंग की हुई थी,
दुनिया की स्ट्रेटजीज को जानते थे, गवर्नमेंट्स के साथ डेलीगेशंस इनके आते जाते थे, इनको और दूसरे मुल्कों के साथ बात करने का सलीका आता था। इन टुडेज टर्म आई मस्ट से इंटरनेशनल रिलेशंस में बड़े स्ट्रांग थे। तो क्या मुसलमान इंटरनेशनल रिलेशंस के सब्जेक्ट नहीं पढ़ता? क्या मुसलमान इंटरनेशनल रिलेशंस को डील नहीं करता? क्या आज के मुसलमान बच्चों को इन सब्जेक्ट्स को लेकर एक मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव बनकर आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है? Is this all against Islam? Not at all. This is actually Islam. और ये हम देख रहे हैं, ये उन लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आ रहे हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान है। ये अल्लाह के रसूल का खानदान है, जहां हमें अल्लाह के रसूल की जिंदगी और दुनिया में आने की खुशी मनानी होती है, वहां हम ये चीजें क्यों भूल जाते हैं? ये भी तो सुन्नतें हैं, ये भी तो वो चीजें हैं जो सीखने की जरूरत है। जागे इस महीने में, अगर जाग सकते हैं, अगर आपको वाकई अल्लाह के रसूल से मोहब्बत जिंदा करनी है, know about him, know about his family, know about the strategies of the Muslims, know about the responsibilities जो अल्लाह ने आपके ऊपर इस दीन के थ्रू डाली हैं। कुरैश के कबाइल दूसरे ममालिक में से टैक्स फ्री होकर गुजरते थे, जस्ट बिकॉज इंटरनेशनल रिलेशंस इन्होंने अपने किसी हद तक स्ट्रॉन्ग किए हुए थे। कुरैश का प्रोफेशन बिजनेस था, और इसीलिए क्योंकि इनके अल्लाह की रहमत की वजह से, क्योंकि काबा के मुतवल्ली थे, वन डेफिनेटली नो डाउट, सेकंड क्योंकि इनको अल्लाह ताला ने पॉलिटिकल एक्यूमेन दिया था और इन्होंने कुछ अपने जो थे वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिए थे दूसरे मुल्कों के साथ, तो इनके सफर बहुत महफूज हो गए थे। इतने महफूज थे, इफ यू विल रीड देयर हिस्ट्री, तो हर फर्द यानी हर कुरैशी अपनी कैपेसिटी में जो बिजनेस कर सकता था वो किसी न किसी तौर पर बिजनेस की तरफ आगे बढ़ता था। इसलिए मैंने आपसे कहा कि इनका प्रोफेशन बिजनेस था। जिसके पास अपना सरमाया होता था, अपना कैपिटल होता था, वो अपना बिजनेस करता था। जिसके पास कम होता था वो मिलकर पार्टनरशिप कर लिया करता था। इवन कुरैश के कबीले की खवातीन भी बिजनेस में शामिल हुआ करती थी। दैट्स व्हाई वी हैव हज़रत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा एज अ बिजनेस वुमन। कुरैश के कबीले की औरतें भी इसीलिए अपने अपनी कैपेसिटी में बिजनेस किया करती थी, बिकॉज बिजनेस उनका नेशनल बिजनेस था, नेशनल प्रोफेशन था। सही, तो ये आराम से इनके काफिले आते जाते थे। अब क्या हुआ कि अब्द मुनाफ की औलाद के दौर में कुरैश मजीद मजबूत हुए। कुसै बिन किलाब के दौर में तो मजबूत हुए ही हुए थे। अब्द मुनाफ की औलाद के दौर में हाशिम, नौफिल, अब्द शम्स और जो हमने उनके चौथे बेटे देखे थे मुतल्लिब, इनकी प्रेजेंस में कुरैश और मजबूत हुए। और जो मक्का की जिम्मेदारियां थी ज्यादातर वो हाशिम के पास आ गईं। अच्छा, हाशिम प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी थे, जेनरस थे, बिजनेसमैन थे। यसरब जो कि मदीने का पुराना नाम है, यसरब की एक प्रोमिनेंट खातून से इनका निकाह हुआ हाशिम का। लेकिन निकाह इस कंडीशन पर हुआ, अब वो खातून भी बहुत बड़ी बिजनेस वुमन थी। सही, आपको यहां से नजर आएगा कि ये कल्चर कि मुसलमान औरतें आगे नहीं बढ़ सकती, ये कल्चर सेल्फ क्रिएटेड तो हो सकता है, डिस्टॉर्टेड तो हो सकता है, इस्लाम का नहीं हो सकता। बिकॉज इस्लाम विद इन बाउंड्रीज, डेफिनेशन ऑफ प्रोटोकॉल्स के साथ मुसलमान औरत को आगे बढ़ने की इजाजत बिल्कुल देता है। तो हाशिम का निकाह यसरब की एक बहुत प्रोमिनेंट खातून के साथ हुआ जो खुद एक बिजनेस वुमन थी, और उन्होंने कंडीशन लगाई, सी द पावर ऑफ विमेन। कुछ औरतें जहां पर उनके हक मारे जाते थे बाकी अरब कबाइल में, कुरैश के अंदर औरतें बहुत मजबूत थीं। दैट्स व्हाई यू विल रीड दीज थिंग्स। कुरैश की औरतों के अंदर बहुत जलाल था, कुरैश की औरतें बड़ी पावरफुल थीं। क्यों पावरफुल थी? नाउ कनेक्ट द डॉट्स। I know I'm exceeding from my time, but I will complete this topic today because this everything is connected. एक हफ्ते के गैप से you will lose the essence. सही, सो कुरैश की औरतें इमोशनली मजबूत क्यों थीं? बिकॉज कुरैश की औरतें अपना कैपिटल यूज करके अपनी अपनी कैपेसिटी में बिजनेस किया करती थी। तो ये यसरब की एक प्रोमिनेंट बिजनेस वुमन थी जिन्होंने कंडीशन लगाई। नाउ सी, औरत की तरफ से निकाह में कंडीशन लगाई गई, और कंडीशन क्या थी कि क्योंकि इनका अपना बिजनेस है यसरब में, यहाँ इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सो ये निकाह तो करेंगी हाशिम से, बट शी विल स्टे इन यसरब, ये यसरब में ही रहेंगी। हाशिम ने, जो हाशिम थे, उन्होंने इनकी इस कंडीशन को एक्सेप्ट किया। हाशिम का यसरब की इस खातून से निकाह हुआ,
اور اس نکاح کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ہاشم کو بیٹا دیا جس کا نام شیبہ رکھا گیا. شیبہ. اچھا، اب کانٹریکٹ کے مطابق جو ہاشم تھے ان کو اپنا بیٹا ظاہری بات ہے بیوی کے پاس ہی چھوڑنا تھا، اس لیے کہ اس کانٹریکٹ میں تھا کہ اولاد ہوگی تو وہ ماں کے پاس رہے گی. یہ واپس آ گئے. اب ہاشم کے ایک اور بھائی تھے، آتے جاتے رہتے تھے، لیکن ظاہری بات ہے ان کی بیوی یہ والی اور ان کا جو بیٹا تھا یہ یثرب میں تھا. جو ہاشم کے دوسرے بھائی تھے مطلب، وہ جانتے تھے اس کے بارے میں. اللہ تعالیٰ نے ہاشم کو اپنے پاس بلا لیا، یعنی ہاشم کا انتقال ہو گیا. اب ہاشم کے انتقال کے بعد جو مطلب تھے وہ یثرب گئے ان کی بیوی ان کی بیوہ کے پاس اور ان سے درخواست کی کہ دیکھیں آپ اس بچے کو جو شیبہ ہے اس کو ہمارے ساتھ مکہ بھیج دیں، بیکاز ہم چاہتے ہیں کہ یہ اپنے خاندان کی روایات سیکھے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ مکہ میں پروان چڑھے. تو بہرحال انہوں نے آپس میں ڈائیلاگس کیے، بڑی مشکل سے اس بچے کی شیبہ کی ماں جو تھیں وہ مانی، انہوں نے مطالبہ تسلیم کر لیا اور شیبہ کو چچا کے حوالے کر دیا. اب چچا کون ہے؟ مطلب. اب جب مطلب یہ بچہ لے کر مکہ پہنچے ہیں تو لوگ یہ سمجھے، ظاہر ہے انسان اپنے ہر ایک کو تو ایکسپلینیشن نہیں دے رہا ہوتا نا کہ یہ بچہ کون آ رہا ہے میرے ساتھ. تو جو لوگ تھے آس پاس والے باقی قریش کے لوگ وہ یہ سمجھے کہ یہ بچہ جو ہے یہ مطلب نے غلام کے طور پر خریدا ہے، جس کو وہ زر خرید غلام کہا کرتے تھے. تو انہوں نے اس بچے کو عبد المطلب کہنا شروع کر دیا. ناؤ یو سی عبد المطلب کا نام کیسے جو تھا وہ عبد المطلب بنا. سو عبد المطلب ایکچولی ہاشم کے بیٹے تھے جن کا ایکچوئل نام شیبہ تھا، کیونکہ مطلب ان کے چچا ان کو یثرب سے مکہ لے کر آئے تھے اور قریش کے لوگوں نے ازیوم کیا کہ یہ ان کا خریدا ہوا غلام ہے، تو انہوں نے اس بچے کا ٹائٹل عبد المطلب دے دیا. ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ حقیقت سامنے آ گئی، لیکن ان دا مین ٹائم عبد المطلب یہ ٹائٹل جو تھا یہ مشہور ہو گیا تھا. تو جو ان کا ایکچوئل نام تھا شیبہ وہ تو پیچھے رہ گیا اور عبد المطلب کے نام سے ہی یہ جانے گئے. اب ہوا یہ کہ عبد مناف جو تھے ان کے پاس ذمہ داری کس کی تھی؟ آپ کو یاد ہوگا کون سے ڈپارٹمنٹ تھے؟ سقایا اور رفادہ، یہ ان کے پاس رہے. اچھا، یمن کی طرف جاتے ہوئے کیونکہ مطلب بھی بزنس مین تھے تو ان کا انتقال ہو گیا. اب جو بنو ہاشم کی لیڈرشپ تھی یعنی جس میں سقایا اور رفادہ تھے، تو ہاشم کا پہلے انتقال ہو چکا تھا، مطلب کا بھی انتقال ہو گیا. تو ہاشم کے بیٹے عبد المطلب کے پاس یہ دو ڈپارٹمنٹس آ گئے، سقایا اور رفادہ جو حجات سے کنیکٹڈ تھے. عبد المطلب نے ان کے دور میں جب عبد المطلب لیڈر بن گئے اس رفادہ اور سقایا کے محکموں کے ڈپارٹمنٹس کے، تو عبد المطلب کے دور میں جو زمزم کا کنواں تھا یاد ہے وہ کس نے فل کر دیا تھا؟ بنو جرہم جب غصے میں گئے تھے مکہ چھوڑ کے تو اس میں اپنا ویپن، اس میں اپنا اسلحہ اور سامان اس کو ایسا پیک کر گئے تھے کہ پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ وہاں کنواں ہے. عبد المطلب کے دور میں زمزم کا کنواں درست ہوا ہے. کیسے؟ اللہ چنتا ہے نا اپنے کاموں کے لیے. عبد المطلب نے خواب دیکھا اور خواب میں انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک خاص مقام ان کو خواب میں بتایا گیا کہ یہ خاص مقام ہے اور جہاں پر وہ کھدائی کر رہے ہیں اور وہاں سے کنواں نکل آیا. تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ خواب میں ایک پرٹیکولر جگہ پر کھدائی کر رہے ہیں اور وہاں سے جناب جو ہے وہ کنواں نکل آیا. اب انہوں نے یہ خواب اپنے بزرگوں کو سنایا. عبد المطلب نے جو اس اپنے قبیلے کے بزرگ تھے، بڑے لوگ تھے، انہوں نے یہ خواب اپنا بزرگوں کو سنایا. تو خواب بزرگوں نے کہا کہ اٹ سیمز لائک کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، یعنی بزرگوں کو لگا کوئی ایسی بات نہیں ہے. عبد المطلب نے جب قریش سے ذکر کیا تھا تو ان کو یہ لگ رہا تھا کہ اس خواب میں ان کو کوئی اشارہ دیا جا رہا ہے، جبکہ جب انہوں نے لوگوں سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں بالکل ابس کام ہے، بیکار کام ہے، اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عبد المطلب کو اللہ چنتا ہے نا، تو بس اللہ چنتا ہے. عبد المطلب کے بیٹے تھے حارث، انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لیا اور اسی مقام کی جو ان کو خواب میں آیا تھا انہوں نے اس کی کھدائی شروع کر دی. کچھ دن کھدائی کے بعد بنو جرہم کی دفن کی ہوئی تلواریں نکل آئیں. جب تلواریں نکلیں تو قریش کے باقی لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ او یہ تو وہی کنواں ہے جس کا ذکر ہم سنتے آئے ہیں. اب انہوں نے عبد المطلب سے کہا کہ ہمیں بھی اس نیک کام میں داخل ہونے دیں، ہم بھی آپ کے ساتھ کھدائی کریں گے. لیکن عبد المطلب نے اس مرحلے کے اوپر ان کی حصے داری کو تسلیم نہیں کیا اور نے کہا کہ نہیں، میں اور میرا بیٹا ہم خود ہی اس کنویں کو کھودیں گے.
اور آخر کار وہ کنواں زمزم کا جو ایک لمبے عرصے سے بند تھا، جس کا پانی زمزم حجاج کو نہیں نصیب ہو رہا تھا، عبد المطلب کے دور میں دوبارہ سے یہ کنواں جو تھا یہ اس طرح سے الحمدللہ شروع ہو گیا۔ تو عبد المطلب کو اللہ نے اس طرح سے اس کام کے لیے بھی چنا۔ اچھا، آپ جب کلاسیکل سیرت کی کتابیں پڑھتے ہیں تو وہاں یہ بات مینشن ہے کہ جب قریش کے لوگوں نے انکار کر دیا تھا نا عبد المطلب کی مدد کرنے کے لیے، انہوں نے کہا تھا میں کنواں کھودنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی، بیکاز اس وقت اس دور میں نظر مانی جاتی تھی۔ انہوں نے نظر مانی تھی کہ اللہ اگر آپ نے مجھے 10 بیٹے عطا کیے تو میں اپنا ایک بیٹا آپ کے راہ میں قربان کر دوں گا۔ یعنی انہوں نے اس کنویں کو کھودنے میں اللہ سے مدد مانگی تھی، تو انہوں نے ایک نظر مانی تھی کہ اللہ اگر آپ نے مجھے 10 بیٹے دیے تو میں ایک بیٹا جو ہے وہ آپ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ ہوا کیا؟ اللہ نے ان کی دعا قبول کی، اللہ نے ان کو 10 بیٹے عطا کیے، عبد المطلب کو اللہ نے 10 بیٹے عطا کیے۔ اب جب یہ 10 بیٹے جوان ہو گئے تو عبد المطلب نے اپنے سب بیٹوں کو جمع کیا اور اپنی دعا کے بارے میں، اپنی نظر کے بارے میں بتایا۔ سی ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف۔ اسماعیل علیہ السلام کے لیے بھی ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، اور یہاں پر ایک اور خواب آپ کو جو ہے وہ عبد المطلب کا جو ہے وہ ان کی دعا کی شکل میں نظر، انہوں نے دعا کی تھی۔ جب انہوں نے اپنے بیٹوں کے سامنے اپنی یہ دعا، یہ نظر رکھی تو سب کے سب جو تھے وہ اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ دیکھیں فرما بردار اولاد کیسے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ سارے 10 کے 10 بیٹے تیار ہو گئے۔ عبد المطلب نے خانہ کعبہ کے پاس لاٹ ڈالی، ماشاءاللہ 10 بیٹے تھے تو انہوں نے 10 بیٹوں کے نام 10 پرچیوں پر لکھے، سلپس پر لکھے، اور قرہ نکالا، لاٹ نکالی۔ تو جب قرہ نکالا تو لاٹ نکلی تو سب سے چھوٹے بیٹے جن کا نام عبداللہ تھا، عبداللہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، عبداللہ کا نام نکلا۔ اب عبد المطلب جو تھے وہ اپنی نظر کو پورا کرنے کے لیے عبداللہ کو ساتھ لے کر قربان گاہ کی طرف چل پڑے۔ قریش کو پتا چلا تو جو وہاں کے بزرگ تھے ان کو تو بہت ہی عجیب لگا، کیونکہ یہ کسٹم نہیں تھے عربس کی، قریش کی کسٹم نہیں تھی اس طرح سے اپنے بیٹے کو قربان کر دینا۔ تو قریش کو برا لگا کہ یوں اگر بیٹے کی قربانی عبد المطلب نے کر لی تو ایک غلط رسم کا آغاز ہو جائے گا اور پھر اس کو روکنا مشکل ہو جائے گا، پھر تو ہر کوئی منت مانگے گا، نظر مانے گا اور اپنے بیٹے کو قربان کرنے لگ جائے گا۔ تو سارے جو بزرگ تھے انہوں نے عبد المطلب سے مطالبہ کیا کہ دیکھیں یہ نہ کریں، ہاں آپ نے نظر تو مانی تھی تو اب آپ کو کچھ نہ کچھ کمپنسیشن تو کرنی ہوگی۔ تو انہوں نے بتایا کہ ایک ہیں بزرگ، ایک ہیں روحانی پیشوا، آپ یثرب میں ان کے پاس چلے جائیں اور پھر وہ جو آپ کو بتائیں آپ عبداللہ کی بجائے وہ جو فدیہ بتائیں آپ وہ فدیہ دے دیں۔ تو قریش کے کہنے پر عبد المطلب جو تھے وہ یثرب میں اس روحانی پیشوا کے پاس، جن کو کاہن بھی اکثر لوگ کہتے ہیں، کاہن کے پاس چلے گئے۔ اب جب انہوں نے یہ ساری بات عبد المطلب کی سنی تو انہوں نے ان کو تجویز دی، انہوں نے ان کو ایڈوائز کیا کہ دیکھیں آپ خانہ کعبہ کے پاس جائیں اور لاٹ نکالیں دوبارہ سے۔ لاٹ اب کس میں ڈالیں؟ آپ 10 اونٹ لکھیں ایک پرچی میں اور عبداللہ کا نام لکھیں دوسری پرچی میں۔ اگر عبداللہ کا نام نکلے تو پھر اگلی دفعہ پھر لاٹ ڈالیں اور 10 کی جگہ 20 اونٹ کر دیں۔ اگر پھر عبداللہ کا نام نکلے تو پھر پرچی ایک اور ڈالیں، اب اس پرچی میں 30 اونٹ کر دیں۔ صحیح؟ یعنی ہر مرتبہ جتنی مرتبہ عبداللہ کا نام نکلے آپ 10 اونٹ کا اضافہ کرتے جائیں، یہاں تک کہ آپ کا لاٹ اونٹوں کے نام پر نکل آئے۔ جب یہ کیا گیا، عبد المطلب مکہ آئے، عبداللہ کو لے کر آئے، لاٹ ڈالی گئی، ظاہر قریش کے بزرگ ساتھ میں تھے، تو جب یہ کیا گیا تو ہوا یہ کہ الٹیمیٹلی عبداللہ کا فدیہ 100 اونٹ بن گیا۔ یہ جانور قربان کیے گئے اور جو ان کا گوشت تھا وہ مکہ کی آبادی میں قریش میں بانٹ دیا گیا۔ تو عبد المطلب کے دور میں یہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی شان اس طرح سے نظر آتی ہے۔ عبد المطلب کے دور میں ہی زمزم کا کنواں جو تھا وہ دوبارہ سے واضح ہو گیا تھا، سامنے آ گیا تھا، چل پڑا تھا۔ عبد المطلب کے دور میں ہی ابرہہ نے مکہ پر حملہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی خاص مدد کی تھی۔ عبد المطلب کے دور میں بنو خزاعہ کے ساتھ، آپ دیکھیں مسلمان کتنے سمجھدار ہوتے ہیں، عبد المطلب نے ہی بنو خزاعہ جو ایک دفعہ نکل گئے تھے شروع میں،
قدار بن اسماعیل کے بعد جو مکہ کے متولی تھے اور پھر وہاں سے ان کو نکالا گیا تھا، عبد المطلب نے بنو خزاعہ کے ساتھ بھی معاہدہ کیا، اور اسی وجہ سے آپ دیکھتی ہیں کہ جب آپ لیٹر سیرہ پڑھتی ہیں تو بنو خزاعہ بعد میں جو عبد المطلب کی اولاد تھی ان کو بہت سپورٹ کیا کرتے تھے۔ عبد المطلب کے بیٹے ایک تو عبداللہ تھے، حارث تھے، زبیر تھے، ابو طالب تھے، ابو لہب، عباس، حمزہ، یہ سب وہ نام ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ عبداللہ کو سب سے زیادہ آپ جانتی ہیں ان میں شہرت ملی، جو عبد المطلب کے بیٹے حارث تھے ان کا انتقال عبد المطلب کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا۔ باقی جو زبیر ہیں، ابو طالب ہیں، ابو لہب اور عباس اور حمزہ، ان کو ہم سب سیرت کے حوالے سے بھی جانتے ہیں۔ عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ہیں، آمنہ سے ان کا نکاح ہوا اور اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اعظم کا والد عبداللہ کو بنایا۔ وہ پیغمبر جن کے لیے ابراہیم علیہ السلام جو کہ خلیل اللہ ہیں انہوں نے دعا کی تھی، وہ پیغمبر جن کے لیے اسماعیل علیہ السلام جو ذبیح اللہ ہیں انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی، وہ پیغمبر اعظم جن کے لیے پچھلے تمام انبیاء اپنی اپنی امت کو بتا کر گئے کہ ایک آخری رسول آئے گا جس کی بعثت بنی اسماعیل میں ہوگی، جو بیت اللہ کی پاسبانی کرنے والے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان یہ ہے قریش کا خاندان، بنی اسماعیل کی شاخ، اور قریش کی بھی جس فیملی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، میں نے آپ کو اس کی ڈیٹیل قیدار بن اسماعیل سے عدنان، عدنان سے بنو کنانہ، بنو کنانہ سے فہد بن مالک، فہد بن مالک سے قصی بن کلاب، اور پھر آگے میں نے آپ کو یہ ڈیٹیل بتا دی۔ یہ سارا جو آپ کے سامنے اس وقت میں نے ہسٹری رکھی ہے، یہ بیسیکلی سیرت النبویہ اور سیرت المیسرہ، سیرت ابن اسحاق اور سیرت ابن ہشام جو عربک ہسٹری کی کتابیں ہیں، یہ مینلی ان کا، اور جو طبقات الکبریٰ اور طبقات الصغریٰ ہیں عربی کی ساری سیرت کی کتابیں ہیں، میں نے آپ کو اس میں سے ایک سٹوری کی طرح اس کو بیان کر دیا ہے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آپ کو اس سے اپنی تاریخ، قریش کی تاریخ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی تاریخ کے بارے میں ایک اچھی انفارمیشن ملی ہوگی۔ اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں بہترین طریقے سے ایسا مسلمان بنائے کہ جو مسلمان اپنی آئیڈینٹی پر فخر کرنے والے ہوں۔ اللہ ہمیں اپنے نیک کاموں کے لیے، اللہ ہمیں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے چن لے۔ اللہ ہماری اولادوں کو پریکٹسنگ مسلمان بنائے۔ اللہ ہم مسلمانوں کو دنیا اور آخرت کی علوم کا بہترین کمبینیشن عطا فرمائے۔ اللہ ہم مسلمانوں کے تھرو، اللہ ہماری جنریشن کے تھرو مسلمانوں کو بھی اپنے دین پر کانفیڈنس دلوائے، اور آنے والے اور دیگر انسانوں کے لیے ہم کوئی بہترین مشعل راہ چھوڑ کر جائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔